साथ ही इस वक्त मस्जिद रसूल पर कौम मिल्लत के मुक़्तदर उलमा तशरीफ़ फरमा है, इनमें मसाजिद है, हुफ़ाज़ इकराम है। अपनी जमात के तमाम उलमा की बारगाह में भी हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ और ममनून हूँ कि आज की इस जलसे के लिए अपने कीमती औकात में से अपनी कीमती कुछ घड़ियाँ इन्होंने अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारे तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, दीनी दुनियावी मामलात में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और आप सबके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ फ़ैज़ ताजुल औलिया आप पर, हम पर, मुझ पर, सब पर यूँ ही जारी व सारी रहे और अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को दूर फरमाकर आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारी उम्र और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जैसा कि इश्तिहार के ज़रिए आपको मौज़ू मालूम हो चुका है कि आज की जो बज़्म है बारगाह ताजुल औलिया में ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई है। ताजुल औलिया की ज़ात मोहताज तारुफ़ नहीं है। ताजुल औलिया विलायत का आफ्ताब है और हम जैसे हक़ीर व फ़क़ीर उनकी खूबियाँ क्या बयान करें, उन पर क्या गुफ्तगू करें। किसी ज़ात के लिए बयान करने के लिए उसके बारे में कम हक़ जानना ज़रूरी होता है और जानने के बाद समझना ज़रूरी होता है। ना ताजुल औलिया अब तक समझ में आए ना जाने जा सके। जितना भी जानने की कोशिश की गई और उनके विलायत के समंदर में जिस कदर भी गोते लगाए गए, अब तक उसका किनारा किसी ने पाया नहीं। विलायत की वो गहराई है, वो हमगिरियत है कि जिसकी तह कहाँ तक है अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई जानता नहीं है। और हम क्या जाने, खुद ताजुल औलिया ने अपने बारे में यूँ ऐलान फरमाया कि फ़ुला अपने वक्त का, फ़ुला अपने वक्त का। ये मैं लफ्ज़ फ़ुला कह रहा हूँ, ताजुल औलिया फ़ुला नहीं कहते थे बल्कि नाम लेते थे उन औलिया के, उन बुज़ुर्गों के। ये उन्हें सेब देता है, हमारी ज़बानें नहीं कि हम उन बुज़ुर्गों का नाम भी ले सकें। ये उनकी शान शान है, ये उनका मकाम है, ये उनका मर्तबा है कि वो तहदीस नेमत पर जब अपने विलायत का इज़हार करे तो इस तरह कहे और इस तरह बयान करे। तो आप बाज़ाब्ता कुछ औलिया के बड़े बड़े अकाबरीन औलिया के नाम लेते थे और फरमाते थे और एक बार नहीं ये बारहा फरमाते थे। जब कैफ़ व सुरूर आप पर तारी होता, जज्ब की कैफियत तारी होती, विलायत की हमगिरियत होती और आपकी विलायत का मकाम बामे उरूज पर पहुँचता तो आप कहते फ़ुला अपने वक्त का, हो रे हो, फ़ुला अपने वक्त का, फ़ुला अपने वक्त का, ताजुद्दीन अपने ज़माने का। और कभी कभी आप फरमाते कि आज तक किसी ने 5 पैसे नहीं बनाए, ताजुद्दीन 5 पैसे बनाएगा। ये तो वही जाने कि ये 5 पैसे क्या है। जब हम उनके 5 पैसे नहीं समझ सकते तो फिर 1 रुपया क्या समझे। और फिर 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमने भी 5 पैसे ही नहीं समझ पाए तो 1 रुपया क्या समझे। और फिर वो क्या समझे जहाँ बात लाखों की होती है और फिर यूँ कहते हैं कि हो रहे हो ताजुद्दीन 1.25 लाख वली पैदा करेगा। तो जब 5 पैसे समझ में नहीं आए तो 1.25 लाख क्या समझ में आए। तो जिनको उन्होंने विलायत खुद अता की वो औलिया हमारे समझ से परे हैं, तो ताजुल औलिया की जात को क्या समझे। वैसे भी दुनिया ने समझने में बहुत वक्त लगाया उनको। एक अरसा वो गुजरा कि दुनिया ने उन्हें दीवाना करार दिया, पागल करार दिया। वो समझ नहीं पाई दुनिया कि ये पागलपन नहीं है, ये दीवानगी नहीं है, बल्कि ये याद इलाही में, दीदार इलाही में मैं होना है, डूब जाना है। हम वक्त खुदा का जो दीदार कर रहा हो वो दुनिया माफिया से उसको क्या गरज है। ताजुल औलिया की ज़ात एक ऐसा बहरे नाकिनार है कि जिसके किनारे को भी समझ पाना या उस किनारे तक जाना भी हमारे लिए मुश्किल है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, मैं तकरीबन 26वां साल है ये अल्हम्दुलिल्लाह, 26 साल से बिला नागा, ऐसा अब तक तो इत्तेफाक नहीं हुआ। सिर्फ वो लॉकडाउन के 2 साल ऐसे गुजरे हैं कि जब सब कुछ बंद था, तो सिर्फ 2 साल के अलावा अगर उसमें से 26 साल से 2 साल निकाल दे तो 24 साल बिला नागा कोई ऐसा साल गुजरा नहीं कि ताजुल औलिया पर कहीं ना कहीं मुझे खिताब करने का मौका ना मिला हो। 26 साल से ताजुल औलिया पे जब बयान कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ,
تو نتیجہ یہی نکلا یہ سب دیکھنے پڑھنے کے بعد کہ تاج الاولیاء ولایت کا ایک سمندر ہے، ہم اب تک سمندر کے کنارے سیپیاں چن رہے ہیں۔ ابھی تو ہم حقیقت میں ولایت کے سمندر میں اترے بھی نہیں ہیں کہ ان کی ولایت کو جان سکے اور سمجھ سکے۔ یہ اہل ناگپور اور اس کے اطراف، ان لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ایسے ولایت کا تاجدار اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ اقبال کی زبان میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ ولایت کے چمن میں ایسا دیدہ ور اور ایسا گوہر نایاب، یہ ہم اہل مہاراشٹر کو، ہم اہل ناگپور اور اس کے اطراف کے، آپ لوگ بھی اس میں آتے ہیں کیونکہ آپ ناگپور سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم جیسے گناہگاروں کو اور ہم جیسے اولیاء کے چاہنے والوں کو اللہ نے عطا کیا، اس پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ یہ آپ کے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہے، فخر کی بات ہے، قابل فخر ہے کہ چندرپور سے تاج الاولیاء کا بڑا تعلق رہا ہے۔ تاج الاولیاء چندرپور بھی تشریف لائے ہیں، اور اس زمانے میں کہ آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے وہ آبا اجداد، بہت ممکن ہے کہ ان میں سے بعض وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو کہ جن کے آبا اور اجداد جب تاج الاولیاء ظاہری حیات میں ناگپور میں جلوہ گر تھے، اپنی ولایت کی جو ہے رونق بکھیر رہے تھے، اپنے فیوز و برکات سے ایک امت کو اور رسول کے چاہنے والوں کو فیضیاب کر رہے تھے، اسی ولایت کے در سے بھیک لینے کے لیے اور اس فیض کو لوٹنے کے لیے چندرپور کے بھی ایسے بہت سے حضرات تھے جو اس وقت ناگپور حاضر ہوا کرتے تھے۔ ممکن ہے آج ان کی اولاد یہاں موجود ہو اور شاید نہ جانتی ہو کہ ہمارے آبا اور اجداد میں سے شاید کوئی ہمارے دادا رہے ہو، نانا رہے ہو، جو ناگپور کی سرزمین پر تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے دیدار سے مستفیض ہوئے۔ تو چندرپور کا بھی ایک تعلق رہا ہے تاج الاولیاء کی ذات سے، اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ اہل چندرپور کو بھی سرکار تاج الاولیاء نے بہت نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس تعلق سے آگے گفتگو کروں گا۔ جہاں تک تاج الاولیاء کی ولایت کا معاملہ ہے، ولایت میں بھی بہت سارے درجے ہوتے ہیں، اور یہ درجہ افضلیت پہ دلالت کرتے ہیں کہ بعض اولیاء سے افضل ہوتے ہیں۔ انبیاء میں بھی درجے ہوتے ہیں افضلیت کے اعتبار سے۔ وصف نبوت میں تمام انبیاء مساوی ہے، برابر ہے، لیکن افضلیت میں بعض انبیاء بعض سے افضل ہے۔ بعض رسول ہے، بعض نبی ہے، بعض صاحب کتاب ہے، بعض کو کتابیں نہیں دی گئی، بعض کو صحیفے دیے گئے، بعض کو پھر اس میں ایک کثیر جماعت ہوئے جن کو صحیفے بھی نہیں دیے گئے۔ صحیفے یعنی کچھ اوراق دیے گئے، آسمانی کتاب مکمل نہیں دی گئی۔ 4 پیغمبر اولو العزم کہلاتے ہیں، اور 4 رسول ہیں، 4 رسول صاحب کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر انبیاء کا مقام آتا ہے، اور انبیاء کے بعد پھر مرسلین آتے ہیں۔ تو نبوت میں بھی درجے ہیں، اسی طرح ولایت میں بھی درجے ہیں۔ صحابہ میں بھی افضلیت کے درجے ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل جو جماعت ہے وہ خلفائے راشدین کی جماعت ہے، اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل ترین، تمام انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین ذات ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد پھر جو درجے کے اعتبار سے افضل ہے وہ عشر مبشرہ کی ذات ہے، وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیاوی جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد اصحاب بدر ہے جنہوں نے 313 جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی، پھر اصحاب احد ہے جو جنگ احد میں رہے، پھر اصحاب بیت رضوان ہے، پھر اصحاب صلح حدیبیہ ہے۔ ایسے درجے 10 درجات علماء نے بیان کیے، اور اس تعلق سے اس فقیر کی ایک کتاب بھی ہے، الحمدللہ حالات کے حساب سے میں نے تحریر کی، اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ جا کے اگر ٹائپ کریں گوگل پر تو کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کتاب کا نام ہے صحابہ میں افضلیت کی ترتیب۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ باضابطہ میں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اجماع ثابت کیا ہے کہ اس پر تمام زمانے میں علماء کا اجماع رہا کہ صحابہ میں افضلیت کے درجے ہیں۔ ویسی ولایت میں بھی درجے ہیں، اور درجے یہ ہے کہ ولایت میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ غوث کا درجہ ہے۔ غوث تمام ولیوں کا سردار ہوتا ہے، اور پھر غوث میں بھی ایک بڑا مقام ہے غوثیت عظمیٰ یا غوثیت کبریٰ کہا گیا، اور اس مقام پر جو فائز ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ غوثیت عظمیٰ پر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک سے لے کر حضرت سیدنا امام مہدی تک، اور امت میں پہلے غوث کون رہے آپ کو پتہ ہے، معلوم ہونا چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں کی بارے میں ہمارے علماء سے جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ امت کے اس رسول اللہ کی امت کے پہلے غوث خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الملفوظ میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار ظاہری حیات میں تھے تو آپ غوثیت کبریٰ پر پہ تھے اور حضرت صدیق اکبر غوثیت صغریٰ پر تھے. جب سرکار کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق غوثیت کبریٰ پر فائز ہو گئے اور ان کی جگہ پھر حضرت عمر غوثیت صغریٰ پر آ گئے. پھر ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ پر آ گئے, حضرت عثمان غنی غوثیت صغریٰ پر رہے. پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا تو عثمان غنی غوثیت کبریٰ پر آئے, حضرت مولا علی غوثیت صغریٰ پر آ گئے. اور پھر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت واقع ہو گئی حضرت مولا علی غوثیت کبریٰ پر آ گئے. ایک غوثیت کا درجہ چلتا رہا, پھر امام حسن, پھر امام حسین, پھر حضرت امام زین العابدین, امام باقر کے بعد حضرت پھر کیا کہنا چاہیے حضرت امام جعفر, حضرت امام موسیٰ قاظم, حضرت امام علی رضا, یہ سب زمانے میں غوث ہوئے حتیٰ کہ سرکار غوث اعظم. اور غوث اعظم کے بعد پھر غوثیت عظمیٰ پر, غوثیت کبریٰ کے منصب پر کوئی نہیں آیا, یہاں تک کہ امام مہدی جب نزول فرمائیں گے تو وہ غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ پر ہوگی. یہ پورا زمانہ سرکار غوث اعظم کا ہے. جتنے اولیاء ہے سب غوث اعظم کے ماتحت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہوتا جب تک اس کی ولایت کی سند پر سرکار غوث اعظم اپنی مہر اور دستخط نہ فرمائے, ولی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. تو غوثیت ایک سب سے بڑا مقام ہے. پھر اس کے بعد قطب ہوتے ہیں, پھر اوتاد ہوتے ہیں, پھر ابدال ہوتے ہیں, پھر نجبہ ہے, پھر نقبہ ہے. بہت سارے مقامات ولایت کے ہیں, بہت سے جو کتابوں میں ہیں, بہت سے ہوئے جن کو ہم جانتے بھی نہیں. ولایت کے درجے مقام ہیں لیکن ہم نہیں جانتے. کچھ کتابوں میں ذکر کیا اور کچھ کو تو علماء بیان ہی نہ کر سکے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولی خود اپنے آپ میں ایک ایسا راز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس راز کو خدا اور اس ولی کے سوا کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں. ولایت خود اپنے آپ میں ایک راز ہے, اور راز فاش ہو جائے تو پھر راز نہیں رہا کرتا. اس زمانے میں بخدا میں کہتا ہوں کہ ولایت کا اللہ کے رازوں میں سے اگر کوئی ایک راز ہے تو سرکار تاج الاولیاء کی ذات ہے. اس راز کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, جان نہیں پا رہے ہیں. جتنا آپ نے بتایا وہی سن کر عقل حیران ہے کہ آخر تاج الاولیاء کا مقام ولایت کیا تھا. کیا تعین کریں ہم تاج الاولیاء کے لیے؟ کیا ہم ابدال کہیں تو ابدال تو تھے نہیں آپ, کیونکہ ابدال وہ جماعت ہے اولیاء کی جو نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے, مگر آپ تو نگاہوں میں نظر آتے تھے. کیا اوتاد ہے کہ جو زمین قائم رکھتے ہیں؟ تو پھر دوسری باتیں جب سنتے تو ہم کہتے ہیں یہ اوتاد بھی نہیں ہو سکتے. اوتاد تو خطہ زمین کو قائم کرتا ہے, مگر تاج الاولیاء تو فرماتے ہم شہنشاہ ہفت اقلیم ہیں. ہفت اقلیم یعنی ہفت فارسی زبان کا لفظ ہے, اقلیم بھی فارسی کا لفظ ہے. ہفت کے معنی ہوتے ہیں 7 اور اقلیم کے معنی ہوتے ہیں آسمان. اور شہنشاہ تو آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کو شہنشاہ کہتے ہیں, جس کے ماتحت بادشاہ ہوتے ہیں. کئی علاقوں کے جب بادشاہ کسی ایک بڑے بادشاہ کے ماتحت ہوتے ہیں, اس کو خراج پیش کرتے ہیں, اس کو جزیہ دیتے ہیں, اس کو ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور اس کے ماتحت اس کی رکشا میں, اس کی سرکشا میں رہتے ہیں, اس کے ہمسایہ رہتے ہیں, اسے شہنشاہ کہا جاتا ہے. تو تاج الاولیاء بادشاہ نہیں فرما رہے, کہتے ہم شہنشاہ ہفت اقلیم ہے, 7 آسمان کے ہم بادشاہ ہیں, 7 زمین کے طبق کے ہم بادشاہ ہیں. تو کیا متعین کرے کیا تھے آخر آپ؟ اپنے زمانے کے غوث تھے کیا؟ آپ اپنے زمانے کے اوتاد تھے کیا؟ اپنے زمانے کے ولی تھے؟ نہیں سمجھ پائے, کیونکہ تاج الاولیاء خود فرماتے ہیں کہ اور تاج الاولیاء کو کوئی سمجھ نہیں پایا. اور کچھ لوگوں نے جو ولیوں نے نشاندہی کی, آپ کی ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود جو اپنے زمانے کے ولی کامل ہے, اور ان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ اپنے زمانے کے غوث تھے. یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, اگر اس کو ثابت کرنے کی نوبت آئے تو فقیر حاضر ہے اس کے لیے کہ سرکار مفتی اعظم خود اپنے زمانے کے غوث تھے, بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوئے. ظاہری ملاقات ثابت نہیں ہے, اگر کوئی اس طرح بتاتا ہے کہ تاج الاولیاء سے ملنے آئے تو وہ جھوٹ کہتا ہے. تاج الاولیاء کے وصال کے بعد اکثر و بیشتر آپ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. ظاہری حیات میں مفتی اعظم سرکار کا ملاقات نہیں. وجہ یہ ہے کہ جس وقت تاج الاولیاء کا ظاہری دور تھا, مفتی اعظم اس وقت کم سنی کی عمر میں تھے, ناگپور شریف آنا ہی نہیں ہوا. اس وقت تو شورا اعلیٰ حضرت کا تھا.
مفتی اعظم کی شہرت اتنی نہیں تھی، شہرہ اعلیٰ حضرت کا تھا۔ اعلیٰ حضرت اور تاج الاولیاء بالکل ہم اثر ہے، عمر کا ظاہری عمر کا میں کہوں گا مقام تو اللہ جانے، نہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہمیں پتہ، نہ تاج الاولیاء کا مقام ہمیں پتہ۔ بعض بزرگوں کی ہم غلام ہیں، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ سب ہمارے آقا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکار ہو، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے۔ ہم کیا تعین کریں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ بھئی ہم غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے ہیں کہ غوث اعظم بڑے ہیں؟ اب امام اعظم تابعی ہے، غوث اعظم تمام ولیوں کے تاجدار ہے، اگرچہ تابعی نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے ادب سکھایا، کہا کہ جناب افضلیت کی بات کرتے ہو، ان میں فضیلت کی بات کرتے ہو، ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ ان بزرگوں کا نام لے لے، ہم ان کا نام لے لیں یہی کیا کم ہے کہ ہم ان کی فضیلتوں کے درجے متعین کریں؟ تو ہم نہیں جانتے کون سا ولی کیا ہے، لیکن بہرحال اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاج الاولیاء ہم عصر ہے اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت ہم عصر ہے تاج الاولیاء کے۔ بس فرق اتنا ہے کہ تاج الاولیاء کی ولادت ہے 1761 ہجری، 1861 ہجری، معاف کریں 1861 ہجری، اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہے 1857 ہجری۔ یعنی ظاہری طور پر اعلیٰ حضرت کتنے سال بڑے ہو گئے؟ 61 میں سے 57 نکال لیجیے آپ، 4 سال ظاہری عمر میں اعلیٰ حضرت بڑے ہیں۔ 1861 ہجری عیسوی سال میں بتا رہا ہوں، عیسوی سن بتا رہا ہوں، 1861 میں تاج الاولیاء کی ولادت ہوئی، اور عربی اعتبار سے دیکھیں تو 5 رجب المرجب 1279 ہجری یہ تاج الاولیاء کی ولادت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 4 سال ظاہری طور پر بڑے ہیں، مگر ایک رابطہ رہا اعلیٰ حضرت کا، میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے رابطہ رہا تاج الاولیاء سے، بزرگوں کی روحانی۔ اور یہ کیسی بات ہے، ہم اہل سنتی نہیں، اس کو تو غیر وہابی اور غیر مقلدوں نے بھی قبول کیا۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا، جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں وہابی بھی مانتے ہیں، اس کو قبول کرنا پڑا کہ ولایت کا وہ درجہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے صراط مستقیم میں کہ 4 اولیاء ہو، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، 4 سمتوں میں 4 اولیاء ہو، لیکن ایک دوسرے سے رابطہ، ایک دوسرے سے تعلق، اور ایک دوسرے سے وہ ایسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں جیسے چاروں ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اولیاء ظاہری طور پر دور ہوتے ہیں، لیکن یہ دوری ظاہری ہوتی ہے، حقیقت میں ان کا ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، اور روحانی قدروں کے ساتھ ایک دوسروں سے وقت کے اعتبار سے گفتگو بھی کر لیا کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا ایک روحانی تعلق رہا تاج الاولیاء سے، اور اس روحانی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شاگرد رشید کو بھی تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھیجا تھا۔ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ وہ ذات کون تھی جو اعلیٰ حضرت کے بارگاہ سے پڑھ کر سیکھ کر ظاہری علم اعلیٰ حضرت سے حاصل کر کے باطنی علم کی طلب میں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ گویا اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر بھیجا کہ حضور میں نے ظاہری علم سے اس شاگرد کو میں نے آراستہ کیا، باطنی علم سے آپ آراستہ فرما دیجیے۔ تو یہ تعلق رہا بزرگوں کا۔ لیکن مفتی اعظم کی جہاں تک بات ہے، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وصال کے بعد اکثر و بیشتر جب ناگپور حاضر ہوتے سرکار مفتی اعظم، بارگاہ تاج الاولیاء میں ضرور حاضر ہوتے۔ میرے استاد محترم حضور مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آئے حضرت، ہم حضرت کو زیارت کے لیے لے گئے، اور یہ مفتی صاحب بچشمے خود واقعہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ سائل خود مفتی غلام محمد صاحب ہے اس واقعے میں۔ کہتے زیارت کروائی ہم نے تاج الاولیاء کے دربار میں، فاتحہ پڑھی، مفتی اعظم نے باہر نکلے تو مفتی صاحب فرماتے میرے دل میں اچانک خیال آ گیا، اور ایک عالم ہمارے ساتھ اور تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا، کوئی بڑی ہستی تھی وہ بھی، ان کے بھی دل میں یہی خیال تھا۔ ہم نے کہا چلو آج پوچھ ہی لو مفتی اعظم سے۔ تو ہم نے پوچھا کہ سرکار آپ خود ایک ولایت کے منصب پر ہیں، ہم آپ کو تو ولی ہی جانتے اور سمجھتے ہیں، آج تک ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ تاج الاولیاء ولایت کے کس مقام و درجے پر تھے۔ ولایت کے درجات ہوتے ہیں، کیا یہ غوث کہا جائے ان کو اپنے زمانے کا، کیا یہ اپنے زمانے کے اوتاد میں شامل ہے، کیا یہ قطب میں اقطاب میں ہے، آخر یہ ہے کس درجے پہ؟ حضور بتائیں کہ تاج الاولیاء کا درجہ ولایت کیا ہے۔ سرکار مفتی اعظم نے سنا، جوش میں آ گئے، ارشاد فرمایا مفتی صاحب یہ کیا پوچھتے ہو، تاج الاولیاء ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر ہے،
یہ صرف ولی نہیں بلکہ ولی بناتے ہیں، یہ ولی بنانے کی فیکٹری ہے۔ گویا تاج الاولیاء کے اس جملے کی تصدیق وقت مفتی اعظم کر رہا ہے۔ شہنشاہ ہفت تقریم کہہ رہا ہے ہو رہے ہو ہم 1.25 ولی بنائیں گے، اور وقت مفتی اعظم اس پر مہر لگا رہا ہے کہ یہ قول، یہ فرمان بالکل حق ہے۔ تاج الاولیاء وہ ولایت کے منصب پر ہے کہ وہ چاہے تو 1.25 ولی بنا سکتے اور بنائیں گے اور بنایا ہے۔ تو جتنوں کو بنایا سب کو تو ہم بھی نہیں جانتے، کچھ کو بنایا تو کچھ ہمیں معلوم ہے۔ ان کو بھی حالت پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جب ان کی ولایت کا یہ حال ہے تو تاج الاولیاء کی ولایت کا کیا حال ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 1861 عیسوی اور عربی اعتبار سے دیکھیں ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 1279 ہجری اور 5 رجب المجرب کو سرکار تاج الاولیاء کی ولادت ہوتی ہے۔ کہاں پیدا ہوئے آپ؟ حالانکہ آپ مدراسی نسل تھے۔ مدراسی نسل آپ کے آبا اور اجداد ایک زمانے میں مدراس منتقل ہو گئے تھے، مدینے سے مدراس آ گئے۔ نجیب الطرفین ہے سرکار تاج الاولیاء۔ نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں؟ نجیب الطرفین وہ کہ جس کا نسب، سلسلہ نسب باپ اور ماں دونوں جانب سے امام حسن سے بھی ملتا ہو اور امام حسین سے بھی ملتا ہو۔ نجیب الطرفین ہے، حسنی بھی سید ہے، حسینی بھی سید ہے۔ لیکن آپ اور اجداد مدراس میں آئے، پھر اس کے بعد آپ کے جد اعلیٰ وہ مدراس سے منتقل ہو کر ناگپور تشریف لائے، ملٹری میں تھے، تبادلہ ہوا اس کیمپ کا، جس کیمپ میں یا جس ملٹری کے آپ مطلب اس کے اندر تھے، جو ملٹری کے جس شعبے میں تھے، تبادلہ ہوا، ناگپور آئے، کامٹی میں، جو آج بھی آپ کامٹی گیا ہوگا کوئی ناگپور کے علاقے میں دیکھا ہوگا کہ ملٹری آج بھی وہاں کیمپ ہے، ملٹری کیمپ، تو وہاں پر منتقل ہو گئے۔ تاج الاولیاء جب اپنے آبا اور اجداد کے ساتھ یہاں تشریف لائے، آپ کی ولادت کامٹی کے گول بازار نامی بازار ہے، گول بازار، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی۔ والد کا نام حضرت سید بدر الدین، سید بدر الدین، اور والدہ کا نام تھا حضرت سیدہ بی بی مریم، آپ کی والدہ کا نام تھا۔ جس وقت آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، نہ آپ کی کوئی بہن ہوئی نہ آپ کا کوئی بھائی ہوا، اکلوتی اولاد۔ لیکن جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو ایک عجیب معاملہ ہوا کہ نہ آپ روئے، نہ آواز نکالی، نہ کوئی چیخ نکالی، گویا کہ لوگوں کو ایسا احساس ہوا، دائی کو شبہ ہوا کہ کئی بچہ مردہ تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہلایا ڈلایا، زرکوب کیا، مارا، سختی کی تاکہ بچہ روئے، لیکن آپ نہیں روئے۔ خیال گزرا کہ کئی بچہ مردہ تو نہیں ہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں اس طرح کی رسمیں تھی، حالانکہ آج کے اعتبار سے یہ ایک جاہلانہ رسم ہے، لیکن اس زمانے میں دائیاں اس طرح کی حرکتیں کر گزرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ صاحب یہ رو نہیں رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہا ہے بچہ، تو اس نے ایک سکے کو، جو پیسے کا سکہ ہوتا ہے، اس کو چراغ پہ گرم کیا، جب وہ بہت گرم ہو گیا تو آپ کے پیشانی پہ ڈال دیا، تاکہ یہ جو گرم سکے کی گرماہٹ ہے جب پیشانی پر محسوس ہو، اگر بچہ زندہ ہے تو کچھ حرکت کرے۔ جیسے سکہ پیشانی پہ لگایا، آپ نے چیخ ماری اور رونے لگے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بچہ باحیات ہے۔ لیکن وہ بچپن میں جو سکے کا پیشانی پہ داغا گیا تھا، وہ تا زندگی وہ نشان آپ کی پیشانی پہ برقرار ہوا۔ بہرحال آپ کی پرورش ہوئی، لیکن سنت مصطفیٰ اپنے جد کی یہ بھی سنت آپ کو میسر آئی کہ رسول اللہ کے والدین بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ والد تو سرکار کے پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے، بی بی آمنہ بھی جلدی چل بسی۔ تاج الاولیاء کے بھی ساتھ کچھ تقریباً ایسا ہی ہوا کہ والد کا بھی بڑی جلدی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ نانا اور نانی کی پرورش میں آپ آتے ہیں۔ نانا نے پرورش شروع کی، اور جس وقت آپ کی عمر تقریباً 3.5 سال کے قریب ہوئی تو کامٹی میں ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں آپ کو داخل کیا گیا۔ جیسے کہ رسم ہوتی ہے کہ بھئی اب بچہ بولنے لگا ہے، کچھ پڑھنے لگا ہے، پڑھنے آیا، شعور مند ہو گیا ہے، تو اسکول اور مکتب میں ڈال دیا گیا، چنانچہ آپ کو وہاں ڈال دیا گیا۔ ابھی آپ کو مدرسہ آئے ہوئے دوسرا یا تیسرا ہی دن تھا، اور آپ استاد محترم سے ابھی قاعدہ ہی پڑھ رہے تھے کہ اچانک وقت کے ولی کامل، مجذوب زمانہ، بہت بڑے وقت کے بزرگ اور مجذوب تھے، آج بھی ان کی کامٹی کی بالکل سرحد جہاں سے کامٹی شروع ہوتا ہے وہاں ان کی مزار ہے، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ شاہ یہ مجذوب بزرگ تھے، یہ اپنی مستی میں رہتے تھے، لیکن یہ مشہور تھا پورے اس علاقے میں کہ یہ وقت کے ولی کامل ہے، لوگ ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے۔ اچانک مدرسے میں داخل ہو گئے، ایک ایک بچے کے قریب سے گزرتے، بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے، بڑے خوشی کا اظہار کرتے۔
یہاں تک کہ بچوں کو دیکھتے دیکھتے جب تاج الاولیاء کے قریب پہنچے تو اچانک تاج الاولیاء کے چہرے پہ نگاہ پڑی، ولی نے ولی کو دیکھا، ولی می ولی شناس، ولی نے ولی کو پہچان لیا۔ آواز دی استاد محترم کو، استاد صاحب تشریف لائیے، ادھر آئیے ادھر آئیے۔ استاد بڑے ہڑبڑا کے آئے کہ آخر کیا ہو گیا؟ بھائی بزرگ ہے، ٹھیک ہے، آتے ہیں اکثر مدرسے میں، آ جایا کرتے تھے، کبھی بچوں کو دیکھ کے پڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے۔ استاد دوڑے دوڑے آیا، کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا یہ بچہ کب سے آ رہا ہے؟ بولے حضور آج تیسرا ہی دن ہے۔ کہا مولانا پڑھے ہوئے کو پڑھا رہے ہو؟ یہ تو اصل سے پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ پہلی پیشن گوئی تھی تاج الاولیاء کی ولایت کی، لیکن دنیا ابھی بھی سمجھ نہ سکی۔ استاد نے اتنا تو جان لیا کہ وقت کے ولی کامل نے پیشن گوئی کی، یہ پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا اتنا تو ہوا کہ انہوں نے پڑھانا ہی چھوڑ دیا۔ مگر تاج الاولیاء نے اپنے جد سرکار غوث اعظم کی سنت کو خوب نبھایا کہ غوث اعظم بھی مادرزاد ولی تھے، لیکن ہمیں تعلیم اور درس دینے کے لیے کہ میں پیدائشی ولی ہوں، ماں پیٹ سے 18 پارے پڑھ کر آ چکا ہوں، علم لدنی رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن اے میرے غلاموں تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی اہمیت اور افادیت کو ظاہر کرنے کے لیے میں اپنی ماں کو چھوڑ کر گیلان سے بغداد جا رہا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ طلب علم کے لیے سفر سے کوتاہی نہیں برتنا چاہیے۔ علم انسانی زندگی کے لیے اور خاص طور سے ایک مومن اور مسلمان کے لیے کتنا ضروری اور لازم ہے۔ یہ درس دیا، وہی تاج الاولیاء نے درس کو آگے جاری رکھتے ہوئے باوجود اس کے کہ استاد نے پڑھانا چھوڑ دیا کہ بھائی یہ تو پڑھے ہوئے، ایک وقت کے بزرگ ولی کامل نے بتا دیا کہ یہ پڑھ کر آئے ہیں، ازل سے پڑھے ہوئے، مگر تب بھی تاج الاولیاء مدرسے میں تشریف لاتے، جب جی چاہتا استاد کو سبق سناتے، استاد سبق سنتے، حیران ہو جاتے کہ بغیر پڑھائے جب بھی پڑھتے تو بالکل صحیح اور درست پڑھتے، کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ غرض کہ آپ پڑھتے رہے اس طرح، وہاں آپ نے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا، پھر آپ کو مڈل اسکول میں داخل کیا گیا، پھر قدرے کچھ انگریزی تعلیم حاصل کی، کچھ انگریزی بھی سیکھی آپ نے، کچھ اس زمانے میں کچھ فارسی بھی سیکھی، اردو زبان بھی سیکھی، اور یہاں تک کہ پھر ایک وقت یہ آیا کہ آپ دوران پڑھائی جب تقریباً آپ کی عمر 13 سال کے قریب تھی کہ اچانک آپ روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے۔ بڑی فکر ہوئی گھر والوں کو، نانا بڑے پریشان ہوئے کہ آخر تاج الدین کہاں غائب ہو گئے۔ تلاش کیا لیکن نہیں ملے، پولیس کمپلین کروائی گئی، پولیس نے تلاش کیا نہیں ملا۔ اس زمانے میں یہ بھی کیا گیا جو آج بھی کیا جاتا ہے کہ اخبار میں اشتہار شائع کیا گیا اور اعلان کیا گیا اس میں کہ جو تاج الدین کا پتہ بتائیں گا حسب استطاعت ایک اچھے انعام سے نوازا جائے گا۔ مگر اللہ جانے کہ یہ 13 سال کی عمر میں جو آپ روپوش ہوئے، آخر یہ کہاں رہے۔ ٹھیک 2 سال کے بعد اچانک آپ پھر کامٹی میں جلوہ گر ہوئے۔ 2 سال کہاں گزارے؟ آج تک یہ قاصر ہے سوال نگار بتانے سے، نہ تاج الاولیاء نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ آخر وہ 2 سال آپ تھے کیا کیا، کیا جستجو تھی۔ ظاہری طور پر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے رب کے قرب خاص میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے قرب خاص خداوندی بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے عبادت الہی میں مشغول ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب آئے تو آپ کی عمر اس وقت 15 سال تھی، لیکن جب واپس آئے تو تھوڑی کیفیت بدل چکی تھی۔ اب گوشہ نشینی کے آپ دلدادہ ہو چکے تھے، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، مکان کے صحن میں بیٹھے ہوئے آسمان کو گھور رہے ہوتے، اللہ جانے آسمانوں میں کیا دیکھ رہے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کیا دیکھ رہے ہوتے؟ لوح محفوظ کی تختیں اور تقدیریں پڑھ رہے ہوتے۔ یہ نگاہ ولایت سے لوگوں کی تقدیروں کو ملاحظہ کر رہے تھے، مستقبل کی چیزوں کو سمجھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ نانا جان نے دیکھا کہ عجیب بات ہے، لوٹ کر آئے ہیں، نہ جانے میرے تاج الدین کو آخر کیا ہو گیا معاملہ۔ کسی سے گفتگو نہیں، کسی سے بات نہیں، کسی دوستوں کے ساتھ جاتے نہیں ہیں، کھیلتے نہیں ہیں۔ تو نانا جان نے کہ دل بہلے ایک گھوڑا لا کر دے دیا، گھوڑا خرید لا کر تاج الدین گھوڑے پہ سواری کیا کرو، کبھی کبھی تھوڑا نکلو تفریح کرو۔ تو آپ کبھی کبھی گھوڑے پہ نکلتے، لیکن وہ گوشہ نشینی کا آپ کا دور جاری رہا، یہاں تک کہ ابھی 1 یا 2 سال ہوئے تو پھر اچانک آپ غائب ہو گئے، پھر روپوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب واپس لوٹے تو نانا جان کا وصال ہو چکا۔ جس وقت لوٹے اس وقت آپ کی عمر تقریباً 18 سال ہوئی، اور اسی درمیان میں جب آپ کی عمر 18 سال تھی، کامٹی کی ندی، اب تو ندی کیا رہ گئی، وہ باندھ وغیرہ بن گیا تو اب تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑا جاتا ہے، تو اب وہ ندی کم لگتی ہے، نالا زیادہ لگتی ہے۔ ورنہ میں نے اپنے بچپن میں بھی اس ندی کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات بارش میں اتنی تیز بہتی تھی، بہاؤ اتنا تیز ہوتا تھا، پانی اتنا بڑھ جاتا تھا کہ حضرت بی بی اماں صاحبہ علیہ رحمہ
ان کی مزار پر جب ہم حاضری کے لیے جاتے تھے تو وہ کشتی سے جانا پڑتا تھا. اب تو کشتی کا تصور چھوڑ دیے, کسی بھی موسم میں جائیے تو آپ ویسے ہی پیدل چل کے ندی پار کر لیں, گھٹنوں سے اوپر بھی پانی نہیں آتا. مگر اس زمانے میں وہ ندی بہت تیز بہتی تھی, بہت بہاؤ تھا اس کا, بہت پانی ہوتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ بارش کے دن تھے, جب بارش زیادہ ہوئی ندی میں سیلاب آیا, طغیانی آئی, اور آس پاس کامٹی میں وہ جب طغیانی پھیلی اور اس کی لہریں بکھری تو جتنے آس پاس کے مکانات تھے کامٹی کے سب ندی بہا کے لے گئی. ان مکانات میں تاج الاولیاء کا بھی اپنا مکان تھا جس میں آپ رہتے تھے. نانا کا انتقال ہو گیا تو ماموں حضرت صوفی سید عبد الرحمن علیہ رحمہ کی پرورش میں آ گئے تھے. ماموں صاحبہ آپ کی پرورش فرما رہے تھے. آپ کی نانی تھی جو آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی. پورا مکان تہس نہس ہو گیا, جتنے املاک کے ساتھ جتنی بھی کچھ جمع پونجی تھی سب اس طوفان کی نظر ہو گئی. اور ماموں صاحب پر بڑی غربت کا معاملہ آ گیا. جب ماموں کی حالت دیکھی تو آپ سے رہا نہیں گیا. تو ایک دن خود آپ فرماتے کہ ماموں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا تنگدستی کا معاملہ ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کوئی نوکری کر لوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا آبائی پیشہ یہی رہا ہے کہ ہمارے اکثر بزرگ جو ہے وہ ملٹری میں فوج میں رہے, تو میں بھی فوج میں جانا چاہتا ہوں. ماموں خوش ہو گئے اور دوسرے ہی دن پھر کیمپ پہ لے گئے صاحب, اور وہاں پر وہ کچھ ملٹری کے بڑے آفیسر سے, وہاں بھی یہ خود بھی جو ہے نوکری کرتے تھے, کلرک وغیرہ کی نوکری پر فائز تھے یہ ملٹری کے کیمپ میں. انہوں نے اپنے آفیسروں سے بات کی, آفیسروں نے بلایا. جب تاج الاولیاء کو دیکھا تو ماشاءاللہ بہت اونچی پوری ہائٹ تھی. آپ نے اگر تصویر دیکھی ہوں گی تو آپ قد و قامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلی نظر میں آفیسروں نے کہا کہ یہ شخص تو ملٹری کے لیے ہی بنا ہے جناب, بالکل اس کو بھرتی کروا لیا جائے. بھرتی ہوئی صاحب, ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا. اب کیفیت تو عجیب تھی. ماموں کی حالت دیکھ کر آپ ملٹری میں تو آ گئے تھے, لیکن آپ کو نوکری کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا تھا. آپ کو تو اللہ نے کسی اور کام کے لیے مخصوص فرما دیا تھا. لیکن بہرحال آئے, اور جب کیفیت طاری ہوتی, ایک روحانی اور جذبانی کیفیت آپ پہ گزرتی, اور اس دوران میں جب ٹریننگ کے وقت کیپٹن کہتا دائیں مڑ تو آپ بائیں مڑ جاتے, کہا جاتا بائیں مڑ تو آپ دائیں مڑ جاتے, کہا جاتا بیٹھ جاؤ تو آپ کھڑے ہو جاتے. بالکل عجیب معاملہ تھا. لیکن بہرحال جیسے تیسے ٹریننگ پوری کی, اور 1 سال یا 1.5 سال ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد مدراسی پلٹن تھی, اس کے اندر آپ کو شامل کر دیا گیا. مدراسی پلٹن میں شامل ہوئے. کچھ عرصے کے بعد یہ مدراسی پلٹن کا ٹرانسفر ہو گیا. ان کی ساری جو پلٹن تھی جس میں آپ تھے, اس کو ساگر بھیج دیا گیا. ساگر آج بھی نام ہے, اور یہ علاقہ ہے MP کا. اندور وغیرہ غالباً اس کی طرف قریب ہے. آپ نقشہ پہ دیکھ لیجئے گا میپ وغیرہ میں تو آپ کو دکھ جائے گا. آج کل تو موبائل میں ہی دکھ جاتا ہے ساگر. وہاں پر آپ کا جو ہے پورے آپ کا جو کیمپ تھا آپ کا جس میں آپ تھے, وہاں تبادلہ ہو گیا. ساتھیوں کے ساتھ گئے تو اب یہاں سے بالکل ایک آپ کی زندگی ایک نئی ابتدا اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. درمیان میں کچھ اور واقعات ہیں, میں نے چھوڑ دیا ہے وہ, کیونکہ تاج الاولیاء کی سوانح اتنی مختصر نہیں ہے کہ اس کو ایک جلسے میں سمیٹا جا سکے. میں چیدہ خاص واقعات کی طرف آپ کو لے کر چل رہا ہوں, تاکہ ہم آج جانیں کہ تاج الاولیاء کی سیرت کیسی تھی, زندگی کے حالات کیسے تھے, کن نشیب و فراز سے گزر کر تاج الاولیاء شہنشاہ ہفتے اقلیم بنے. یہاں تک کہ آپ وہاں جب پہنچے ساگر میں تو ایک یہ ہوا آپ کے لیے کہ ایک بہت عظیم بزرگ کی وہاں مزار تھی جن کا نام تھا حضرت داؤد چشتی ساگری. اور یہ کون تھے حضرت داؤد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ وصال ہو چکا تھا, تاج الاولیاء کی ظاہری ملاقات تو نہیں تھی ان کی. یہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ تھے. ان کے پیر و مرشد تھے حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے حضرت صابر پاک علاؤالدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ. صابر پاک کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بابا فرید کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. بختیار کاکی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. یہ سلسلہ چشتیہ کی وہ شاخ تھی. اب آپ نے یہ شروع کیا کہ روزانہ رات بھر حضرت داؤد چشتی کی مزار پر جاتے, پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. اور جب صبح آتے, جب اپنے کیمپ میں لوٹتے آپ, تو کیفیت بدلی ہوتی, آنکھیں سرخ ہوتی, ایک عجیب حال ہوتا. دوستوں نے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے, ایک تشویش ہوئی کہ آخر تاج الدین رات بھر غائب کہاں ہو جاتے ہیں. صبح آتے تو حالت کچھ اور ہوتی ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے, جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے. آپس میں دوستوں میں چہنا شروع ہونا ہو گئی, گفتگو ہونے لگی. کسی نے کہا کہ کہیں معلوم ہوتا ہے تاج الدین کسی غلط صحبت پہ پڑ گئے. بدگمانی ظاہر کی بات دوستوں نے, بعد نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی جن یا بھوت یا شے کا جو ہے سوار ہو گئی ہے.
بات آفیسر تک پہنچی، انگریزوں کا دور تھا، جب آفیسروں نے ان کی حالت دیکھی تو کہا کہ فوراً ان کی نانی کو ان کے گھر پہ اطلاع دی جائے کہ بھائی تاج الدین کی خبر لیجیے، آخر تاج الدین کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ تار پہنچا کہ تاج الدین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، حالات بہت عجیب ہے، آپ فوراً آئے اور تاج الدین کی خبر لے۔ نانی بڑی پریشان ہوئی اور گھبرائے ہوئے کامٹی سے ساگر سفر کرتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں۔ تاج الدین کو دیکھا تو بالکل حالت غیر تھی، پریشان ہو گئی۔ ابتدا میں نانی کو بھی یہی خیال گزرا کہ شاید میرے تاج الدین پہ کسی بدروح کا سایہ ہے۔ وہاں کے عاملوں سے رجوع کیا، عاملوں کے پاس چکر لگانا شروع کیا کہ میرے تاج الدین کا علاج کرو، کسی شے کا سایہ معلوم ہوتا ہے، رات بھر گھر سے غائب ہو جاتے ہیں، دن میں آتے ہیں، حالت کچھ عجیب ہوتی ہے، آنکھیں سرخ نظر آتی ہے، کسی سے گفتگو نہیں، کسی سے بات نہیں، ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں۔ اب عاملوں نے علاج شروع کیا۔ میں کہتا یہ عامل کیا علاج کرتے تھے؟ تاج الاولیاء تو پوری دنیا کے علاج کے لیے خود تشریف لائے تھے، جو خود طبیب و حکیم ہو اس کا کوئی اور کیا علاج کرے؟ مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، حالت میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ نانی صاحبہ بڑی حیران رہی۔ ایک دن خیال گیا کہ رات میں جب یہ غائب ہوتے جاتے ہیں تو میں پیچھا کروں اور پتہ کروں آخر تاج الدین جاتے کہاں ہیں۔ ایک دن پیچھا کیا صاحب، سرکار تاج الاولیاء اپنے دھن میں نکلے، حسب معمول حضرت داؤد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر ہے۔ اس وقت مزار شہر سے آباد ایک جنگل میں تھا، اب تو شہر بڑھتے بڑھتے مزار تک آ گیا، اس زمانے میں ویرانے میں تھا۔ جیسے بچپن میں نے خود دیکھا کہ جب ہم تاج آباد شریف جاتے تھے تو شہر سے باہر ہوتا تھا، اب تو شہر میں آ گیا کہ لگتا ہی نہیں کہ بھئی ہم کہیں باہر آئے گے، بلکہ شہر اس سے آگے تاج آباد شریف سے آگے بڑھ چکا ہے۔ تو ویسے داؤد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار تھی۔ جب دیکھا گئے پہنچے، وہاں وضو کیا صاحب اور نماز پڑھنا شروع کیا، رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ نانی صاحبہ دیکھتی رہی اور خوش ہوتے رہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم تو بدگمانی کر رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے تاج الدین پر جین و بھوت کا سایہ یا کسی غلط اور بری صحبت میں پڑ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تاج الدین کسی بری صحبت میں نہیں ہے، بلکہ تو اللہ والی کی صحبت میں ہے۔ بہرحال مطمئن ہو گئی، خوشی خوشی گھر لوٹ آئی۔ اور اس دن تاج الاولیاء کے جو ایک مٹھائی تھی بڑی پسند تھی، آپ مٹھائی کو پسند فرماتے تھے، آپ کی پسندیدہ مٹھائی کو بنایا کہ جیسی صبح صبح جب تاج الدین آئیں گے تو میں وہی مٹھائی تاج الدین کو کھلاؤں گی۔ اب تاج الاولیاء آئے، کیفیت بدلی بھی تھی، ہاتھ میں کچھ چھوٹے چھوٹے کنکر لیے ہوئے تھے۔ تاج الاولیاء سے کہاں چھپا تھا کہ نانی صاحبہ پہ میرا راز ظاہر ہو گیا۔ جان گئے تھے کہ نانی صاحبہ نے دیکھ لیا، راز فاش ہو چکا ہے کہ میں رات گزارتا کہاں ہوں۔ اس بار جب آئے تو ہاتھ میں کچھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے، نانی نے کہا تاج الدین آ گئے تو میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، لو بیٹا آج میں نے تمہاری پسند کی مٹھائی بنائی ہے، لو بیٹا مٹھائی کھا لو۔ تو آپ فرماتے ہیں ہو جی نانی یہ مٹھائی، اب تاج الدین آج سے یہ مٹھائی نہیں کھاتا، آج سے یہ لڈو پیڑے کھاتا۔ یہ کہہ کر وہ ساری کنکریاں منہ میں ڈالی۔ نانی گھبرا گئی کہ بھئی کنکریاں پتھر ڈال دیے منہ میں، دانت نہ ٹوٹ جائے، زخم نہ آ جائے، زخمی نہ ہو جائے یہ منہ۔ دوڑی تاکہ منہ میں ہاتھ ڈال کے کنکریوں کو نکالے۔ جب جا کے منہ میں ہاتھ ڈال کے کنکریوں کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، دیکھ کر حیران ہو گئی کہ دہن مبارک میں اب منہ شریف میں پتھر نہیں تھے، وہ سب مٹھائی میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ تاج الاولیاء میرا یہ بیٹا یہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ یہ فردانہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ ولایت کے کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ مطمئن ہو گئی، دوستوں کو بلایا، کہا تاج الدین کو اب کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے، میں جان چکی ہوں کہ تاج الدین سے اللہ کیا کام لینا چاہتا ہے، لہٰذا میں جا رہی ہوں، تو میرے تاج الدین کا خیال رکھنا۔ کامتی لوٹ آتی ہے نانی صاحبہ دوستوں کو ہدایت کر کے۔ اب تاج الاولیاء کا معاملہ یہ ہوا کہ حسب معمول آپ جاتے رہے، کچھ عرصہ یہی معمول رہا۔ جب ایک دن آپ حضرت داؤد ساغری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر تشریف لے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اب وہ وقت تھا، وہ شب تھی کہ جو انعام و اکرام کی شب تھی، آپ کی مجاہدی کا صلہ دیا جانے والا تھا، آپ کی ریاضت اور مجاہدہ بارگاہ رب العزت میں مقبول و قبول ہو گیا تھا۔ مقبولیت کی رات تھی، انعام و اکرام کی رات تھی۔ جب ساری رات آپ عبادت میں گزار چکے، جب صبح فجر کا سفیدہ نمودار ہوا تو غیب سے ہاتف سے ایک آواز آئی، تاج الدین ہم تیری عبادت سے راضی ہو گئے۔ تاج الدین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ خاموش رہے، توقف کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ اور ہم ہوتے تو فوراً کہتے ہیں اللہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بنا دے۔ ہماری دوڑ تو پیسوں تک ہی، اس سے آگے سوچتے نہیں۔ سوچتے تو یا یہ کہہ دیتے کہ اللہ ولی بنا دے، اگر کسی کی ولایت کی بھی طلب ہو، اللہ بزرگ بنا دے، ولی بنا دے۔ لیکن تاج الاولیاء کی سوچ دیکھیے آپ،
جب آواز آئی کہ تاج الدین ہم تیری عبادت سے خوش ہوئے، مانگ کیا مانگتا ہے، آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا، توقف کیا، انتظار کیا۔ پھر دوسری مرتبہ آواز آتی ہے، اے تاج الدین مانگ کیا مانگتا ہے، ہم خوش ہیں تیری عبادت سے، پھر خاموش رہے، پھر توقف کیا۔ تیسری بار پھر ہاتف سے آواز آئی، تاج الدین مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تیری عبادت سے راضی و خوش ہے۔ اب تیسری بار میں سرکار تاج الاولیاء عرض کرتے، اے رب قدیر میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں، تجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ اور پھر وہ مقام ولایت عطا ہوا، جب رب ہی کو مانگ لیا تو اب کیا رہ گیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کے اچھا رہا منگتا تیرا۔ اور وہاں سے آئے تو حالت غیر تھی صاحب، کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ دوستوں نے بھی محسوس کیا کہ آج کچھ معاملہ الگ نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جس وقت کیمپ میں لوٹے تو نگاہوں میں تابناکی اور روشنی کا یہ عالم تھا کہ کوئی ساتھی دوست آپ کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا پا رہا، آنکھوں میں وہ بینائی اور وہ تابناکی بڑھ چکی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بڑا آفیسر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تاج الدین آج سے تمہاری ڈیوٹی اسلحہ خانے پہ لگائی جاتی ہے۔ اسلحہ یعنی جہاں ہتھیار رکھے جاتے تھے، بندوقیں، بارود، گولے، ہاتھ گولے اور دوسرے جو سامان ہوتے تھے جنگ و حرب کے، وہ اس اسلحہ خانے پہ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا، دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی اس وقت، آپ کو اس جگہ پہ ڈیوٹی پہ نافذ کر دیا گیا اور یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ رات میں یہاں ڈیوٹی دینا ہے۔ اور رات میں تو آپ حضرت داؤد ساغری چشتی کی مزار پہ رات پوری عبادت میں گزارتے تھے، مگر ہوا یہ صاحب کہ اب تو رات میں ڈیوٹی دے دی گئی تھی، اب یا تو ڈیوٹی کر لو یا عبادت کر لو۔ مگر تاج الاولیاء کا تو مقام اب بہت بدل چکا تھا نا، بڑھ چکا تھا۔ اسلحہ خانے پہ ڈیوٹی دے رہے، آدھی رات کے قریب آفیسر معائنے کے لیے آتا ہے، دیکھے بھائی جن کو میں نے جہاں جہاں ڈیوٹی پہ نافذ کیا سو تو نہیں رہے ہیں، مستعدی کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب تاج الاولیاء کے قریب آیا، دیکھا آپ کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے، کہا تاج الدین سب ٹھیک؟ جی صاحب بالکل سب ٹھیک۔ ہاں تاج الدین ڈیوٹی دیتے رہو، مستعد، سونا نہیں۔ جی صاحب بالکل۔ ہدایت کی آفیسر نے، اور اس کے بعد جیپ میں بیٹھا اور اپنی جیپ بہت تیزی سے بھگاتے ہوئے آگے گیا، اب دوسرے کیمپ کی طرف جا رہا تھا، دوسرے اسلحہ خانہ کی طرف جا رہا تھا، درمیان میں جنگل پڑتا تھا۔ جب جیپ جنگل سے گزری اور جیپ کی لائٹ ایک شخص پہ جب پڑتی ہے تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ویران جنگل میں ایک شخص جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ حیران ہو گیا، دوسری عالمی جنگ چل رہی ہے، جنگ کے حالات ہے، لوگ ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں اپنے گھروں میں دبکے پڑے ہوتے ہیں، یہ کون بے باک شخص ہے جو بھرے جنگل میں رات کو عبادت میں مشغول ہے۔ جیپ قریب لے گیا اور جب جیپ کی لائٹ پوری طرح چہرے پہ قریب آئی، دیکھ کر چیخ نکلی، حیران ہو گیا کہ وہ کوئی اور نہیں، سرکار تاج الاولیاء تھے۔ حیران ہو گیا کہ اگر یہ تاج الدین ہے تو وہ اسلحہ خانے میں پھر کون کس کو دیکھ کر آ رہا۔ اب ایک کنفیوژن ہو گیا اس کو، شک میں تب مبتلا ہوا، جیپ کو فوراً تیزی سے پلٹایا، پھر تیزی سے کیمپ کی طرف جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچا دیکھا تو آپ کھڑے ہیں اور بڑے مستعدی سے پہرا دے رہے ہیں۔ پھر ڈرتے ڈرتے کہتا ہے تاج الدین سب ٹھیک؟ کہا صاحب بالکل سب ٹھیک۔ پھر جیپ کو پلٹایا، پھر اس طرف آیا، وہ جنگل میں پھر آیا، دیکھا تو یہاں پھر نماز پڑھتے ہوئے نظر آیا۔ پھر حیران ہو گیا، پھر جیپ پلٹایا، پوری رات اس کا معمول یہی رہا، وہ اپنے کنفیوژن کو دور نہیں کر پا رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دو جگہ تاج الدین ایک ہی وقت میں کیسے دکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے، یہ جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ خود ہی پوچھوں کہ تاج الدین یہ معاملہ کیا ہے، کیا کوئی تمہارا ہم شکل بھی ہے جو وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے کہ یہاں بھی دکھتے ہو وہاں بھی دکھتے ہو؟ بس پوری رات ادھر سے ادھر چکر کاٹتا رہا اور اسی پریشانی میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ جب صبح ہوتی ہے اپنے بڑے آفیسر کے پاس پہنچا، سارا ماجرا سنایا۔ بولے صاحب بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ تاج الدین جو ہمارے آئے نا وہ فوجی، اس کی بڑی عجیب کیفیت ہے، میں نے اس کی ڈیوٹی اسلحہ خانے پہ لگائی، وہاں بھی نظر آتا ہے، جنگل میں عبادت کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ آفیسر نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بولے صاحب میں نے ایک بار نہیں بارہا دیکھا ہے، رات بھر میں یہی کرتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہا بلاؤ تاج الدین کو۔ حکم دیا گیا کہ بھائی تاج الدین کو بلایا جائے۔ پیغام پہنچا کہ بڑے آفیسر بلا رہے ہیں، سرکار تاج الاولیاء آئے، کیبن میں داخل ہوئے، ان دونوں آفیسر بیٹھے ہوئے۔ بڑے آفیسر نے کہا تاج الدین یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے، تم ادھر بھی نظر آتا ہے ادھر بھی نظر آتا ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں سے الٹے قدم آپ پلٹتے ہیں، اپنے کمرے میں آئے، اپنی وردی کو اتارا، اپنے بیلٹ کو اتارا، اپنے بیج کو اتارا، اپنے ہیڈ کو اتارا، ہتھیار لیے، سب سمیٹے، سب کو ایک کوٹلے میں باندھ دیا۔
اور آنے کے بعد بڑے پرجلال انداز میں کیبن میں داخل ہوتے، ٹیبل پہ وہ سارے جو سامان اور اسباب تھے رکھے، اور بڑے پرجلال لہجے میں فرماتے، ہو جی بابو لو جی اپنے یہ سامان، اپنی وردی، اب آج سے تاج الدین دو ڈیوٹی نہیں کرے گا، ایک ہی ڈیوٹی کرے، استعفیٰ دے دیا۔ بڑے حافظ نے کہا تاج الدین تمہاری ترقی کا دور قریب آ گیا ہے، بس ان قریب تمہارا پرموشن ہونے والا ہے، ترقی ملنے والی ہے، جلد بازی سے کام نہ لو، نوکری سے استعفیٰ نہ دو، ایک بار غور و فکر کر لو۔ فرماتے ہو جی بابو تاج الدین نے غور کر لیا، تاج الدین کو جو ترقی ملنی تھی وہ مل چکی ہے، اب کسی ترقی کی ضرورت نہیں۔ وہاں سے نوکری سے مستعفی ہوئے، اور اس کے بعد پھر نانی صاحبہ کو خبر ہوئی، ساگر میں آپ بھٹکتے تھے جنگلوں میں، اور ادھر عبادت و ریاضت میں وقت گزرتا تھا۔ نانی کو اطلاع ہوئی کہ بھئی تاج الدین تو استعفیٰ دے چکے، ملٹری کو چھوڑ چکے ہیں، اور جنگل میں گھومتے پھرتے۔ نانی صاحبہ آئی، صاحب بہرحال تاج الدین کو سرکار تاج الاولیاء کو لے کر آتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد نانی صاحبہ کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر اب ماموں تھے صرف، اور ممانی تھی جن کی پرورش میں تھے۔ اب حالت کیفیت کچھ اور تھی، جذب کی کیفیت، جذب کا عالم بہت غالب تھا آپ کے اوپر۔ ایک مجذوبانہ وضاقتہ میں آپ کامٹی کے بازاروں میں اور آبادیوں میں اور بستیوں میں گھوما کرتے تھے۔ اب یہ وقت تھا لوگوں نے آپ کو پاگل سمجھنا شروع کر دیا، دیوانہ سمجھنا شروع کر دیا۔ حالت کچھ ایسی ہو گئی کہ لوگ آپ کو دیوانہ اور پاگل سمجھنے لگے، بچے آپ پہ پتھر مارتے تھے، مگر آپ کبھی کسی کے لیے کوئی سخت جملے، نازیبہ جملے، بددعا کے کلمات نہیں فرماتے۔ یہاں تک کہ جب بچے بھیڑ جمع کر کے آپ پہ پتھر مارتے کہ تاج الدین دیوانہ ہے، تاج الدین دیوانہ ہے، تو آپ مسکراتے۔ کوئی بڑا شخص آتا ہوا بچوں کو ڈانٹتا کہ کیوں تاج الدین کو پریشان کرتے ہو، تو آپ وہ پتھر جو بچوں نے مارے ہوتے اس کو اٹھاتے، بچوں کی طرف لا کر دیتے، کہتے کہ نہیں جی بابو ان کو نہیں روکتے، یہ بچے تو بہت اچھے ہیں، یہ تاج الدین کو پتھر نہیں مارتے بلکہ پھول برساتے۔ کچھ عرصے تک یہی کیفیت رہی، اور پھر ایک بار یہ ہوا کہ تاج الاولیاء پھر غائب ہو گئے۔ ابھی بستر کے جنگلوں کے واقعات ہے، جادوگروں کے بیچ آپ نے ایک وقت گزارا، کافر تھے ان کو مسلمان کیا، اور جب 4 سال کے بعد بستر کے جنگلوں سے، بستر کا یہ علاقہ جو ناگپور اور چھتیس گڑھ کے درمیان کا علاقہ ہے، وہاں سے جب لوٹے تو اب کیفیت یہ تھی کہ جب آپ لوٹے تو دنیا حیران تھی کہ آپ شیر پر سواری کرتے ہوئے تشریف آ رہے تھے، شیر پہ تھے۔ اب لوگ بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگتے تھے کہ بھائی یہ شیر پہ سواری کر رہے، اور اب لوگوں نے تاج الدین کہنا چھوڑ دیا، شیر شاہ بابا کہنا شروع کر دیا، بابا شیر شاہ۔ اب آج نے کہا کہ بابا شیر سوار آپ کو کہا جانے لگا، اور وہاں سے پھر لوگوں کی نگاہیں اب تھوڑا احترام میں جھکنے لگی۔ اب لوگ جاننے لگے کہ یہ تاج الاولیاء کوئی دیوانے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ولایت کے تاجدار ہے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ اور ولایت کا ظہور تب ہوا پھر آپ کا کہ 3-4 واقعے کامٹی میں کچھ ایسے لگاتار واقعے ہوئے کہ اہل کامٹی پوری طرح اچھی طرح سے جان چک گئے، اور پورے کامٹی میں شورا ہو گیا کہ اب ولی کامل ہے، وقت کے ولی اللہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے، ایک شخص بڑا پریشان جا رہا ہے، درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ نے اس کو آواز دی کہ ادھر آ، کیوں پریشان ہے؟ بولے حضور مقدمہ ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے اور آج فیصلہ ہے۔ آپ مسکرا کر کہا کہ تیرا مقدمے کا تو فیصلہ ہو گیا، تو جیت گیا، بولے اور کائی کو پریشان ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضور مقدمہ جیتنے کی کوئی امید نہیں، جو میرا حریف ہے جس سے میرا مقدمہ چل رہا ہے وہ مجھ سے بڑا زیادہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، تو سرکار میں کیسے مقدمہ جیت گیا؟ کہاں جا کے دیکھ لیں۔ جب پہنچا وہاں پر تو پتہ چلا کہ واقعی مقدمہ خارج ہو گیا، اور مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا۔ یہ بڑا حیران کہ بھائی یہ کیسے کرشمہ ہو گیا۔ واپسی میں مٹھائی لے کر آیا، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور واقعی آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ مٹھائی قبول کیجئے۔ فرمایا تاج الدین کو کیا کھلاتا ہے؟ ارے بچوں میں بانٹ دے۔ اس نے چرچا شروع کر دی کہ بھائی یہ کوئی بزرگ معلوم ہوتے۔ ایک دن ایک سونار کے مکان کے قریب گئے، آپ بازار میں سیر کر رہے ہیں، ایک سونار کی دکان تھی، پہنچے اور بہت زور زور سے چلانا شروع کیا، ارے کمبخت سارا سامان باہر نکال گھر کا، گھر والوں کو بھی باہر لا، جتنا تیرا قیمتی سامان ہے سب باہر نکال۔ بولنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ گھبرا گیا، سمجھ گیا کہ بھائی کچھ تو بات ہے، اگر میں نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی تو ممکن ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ فوراً اندر گھر میں آیا، گھر والوں کو آواز دی کہ سب باہر آ جاؤ، سارے گھر کے افراد باہر آ گئے، بیوی بچے سب باہر آ گئے، گھر کے قیمتی سامان نکالنے شروع کیے، اور جب پورا سامان جیسی باہر نکال چکا، اچانک دیکھتا ہے کہ پورے گھر میں آگ لگی اور گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا کہ اب اللہ کے ولی کامل ہے۔
तीसरा वाक़या कांटी में फिर ये पेश आता है कि एक मकान पर आप तशरीफ़ ले जाते, वो मकान का मालिक जो है दरवाजे पे खड़ा था, आपने कहा कि ताजुद्दीन को भूख महसूस हो रही है, कुछ खाने को दे। बोले बाबा साहब खाना तो है ही नहीं घर में, अब वाकई खाना था नहीं उसके पास। बोले बाबा साहब जो भी खाना पका था वो सब बच्चों ने और घर वालों ने खा के ख़त्म कर दिया, अब खाना है नहीं। कहा झूठ क्यों बोलता है रे, संदूक में दाल चावल रखे हुए। बोले हुजूर खाना कोई संदूक में रखता है? कहा ताजुद्दीन ने कहा ना जाके तो देख, संदूक में गरम गरम दाल चावल रखे हुए। ये गया झुठला के कि भाई चलो, जैसे दरवाजा खोला संदूक का तो हैरान हो गया, वाकई संदूक में चावल और दाल थे और भाप उठ रही थी। हैरान की आखिर कहाँ से आए, हाजिर खिदमत किया और वहां से फिर आपका चर्चा हो गया। अब नतीजा क्या हुआ कि लोगों का दाम जमना शुरू हो गया, करामतों का सुदूर होना शुरू हो गया। अब हाजतमंद आ रहे हैं, अपनी हाजतें तलब कर रहे हैं, बीमार आ रहे हैं, अपनी बीमारी का शिकवा कर रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, तंगदस्त आ रहे हैं, मालो दौलत से सैराब हो रहे, जरूरतमंद आ रहे हैं, जरूरतें पूरी हो रही है। भीड़ और हुजूम लगा है। कैफियत ये हो गई ताजुल औलिया की कि अब जिस तरफ चलते तो आप तनहा नहीं होते, गोया एक छोटा सा शहर था जो आपके साथ सफर में रवा दवा होता था। यहाँ तक के बाबा यूसुफ शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह सवाने निगार आपके फरमाते हैं कि साथ में भजियों की दुकानें थी, चाय की दुकानें थी, पान की दुकानें थी, खाने की दुकानें थी, ये सब साथ में चलती थी, फूलों की दुकानें थी। जहां आप बैठ जाते ऐसा महसूस होता कि एक शहर आबाद हो गया है, जब वहां से उठ के चले जाते मालूम होता शहर वीरान हो गया है। जहां बैठ जाए आबादी बच जाए। अब लोगों की भीड़ से आप परेशान, लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। रोज आ रहे हैं लोग अपनी हाजतें, किस किस की फरियाद सुने, किस किस को देखें। इबादत में अब खलल वाक़ होना शुरू हुआ। अब नतीजा हुआ कि आप जंगल में चले जाते और जंगल में जाते ताकि जंगल में नहीं आए तो मानने वाले भी ऐसे ढीठ और ऐसे दीवाने कि जिधर ताजुल औलिया चले ये भी चले। अब जंगल में मंगल हो रहा है, जंगल में आबादी बस गई। कभी कभी आप लोगों को डराने के लिए शेर को आवाज देते, शेर आता लेकिन लोग तब भी नहीं भागते, कहते ताजुल औलिया है तो ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। देखा कि साहब शेर से भी नहीं डरते तो आप कहते ठीक है जी तुम बैठो अभी ताजुद्दीन जा रहा है, ये कह के निगाहों से गायब हो जाते। लोग भी इतने ढीठ, ताजुल औलिया यहाँ से गए यहीं लौटेंगे, वहीं बैठे 15 दिन वहीं बैठे रहते थे। अल्लाह जाने कहाँ गायब निगाहों से होते, कहाँ होते अल्लाह जाने। 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद फिर वहीं जाहिर होते, कहते तुम ताजुद्दीन का पीछा नहीं छोड़ते। मजबूर होके फिर आप वहीं आते। एक वक्त यह आया कि जब आप बहुत हद दर्जे ज्यादा मखलूक खुदा से परेशान हो गए और आपने महसूस किया कि मेरी इबादत और रियाजत में बहुत ज़्यादा हद ज़्यादा खलल वाक़ हो रहा है, तो आपने एक दिन फरमाया कि हो जी अब ताजुद्दीन पागल झोपड़ी में चला जाएगा। पागल खाने को पागल झोपड़ी फरमाया करते थे। अब ताजुद्दीन पागल झोपड़ी में चला जाएगा जहाँ तुम में से कोई नहीं आ सकता। पागल झोपड़ी में जाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की। नागपुर का इलाका है सिविल लाइन्स, आज भी उसको सिविल लाइन्स ही बोला जाता है। उस जमाने में अंग्रेजों के बंगले होते थे, आज भी सब गवर्नमेंट के वहाँ पर ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसरों के हेडक्वार्टर और क्वार्टर्स है वहाँ पर। सिविल लाइन में एक क्लब था लेडीज क्लब, आज भी उसका नाम लेडीज क्लब ही है। अब फर्क है कि अब लेडीज नहीं जाती वहाँ, शादियों के हॉल ज़्यादा, शादियाँ ज़्यादा होती है, लेकिन नाम आज भी लेडीज क्लब है। वहाँ अंग्रेजों की जो लेडीज होती थी, मैम होती थी, वो टेनिस वगैरह खेलती थी, ताश खेलती थी, उनका क्लब था और वहाँ मर्दों का जाना सख्त ममनू था। सिर्फ अंग्रेजों की औरतों को ही इजाजत थी, हत्ता कि हिंदुस्तानी औरतें भी वहाँ नहीं जा सकती थी, सिर्फ अंग्रेज औरतों के लिए वो क्लब लेडीज क्लब बनाया गया। एक दिन ये हुआ कि ताजुल औलिया उस क्लब में दाखिल हो गए और इस हाल में दाखिल हुए कि बदन के कुछ हिस्सों के कपड़े आपने जाहिर फरमा, बदन के कुछ हिस्सों को जाहिर कर दिया। औरतों में खलबली मच गई कि ये पागल घुसा आया है क्लब में, पागल को शोर हुआ, पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस दौड़ी दौड़ी आई, आपको गिरफ्तार किया और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। और वहाँ आपने कोर्ट में भी कुछ ऐसी हरकतें की कि लोग, मजिस्ट्रेट ने ये समझा कि ये पागल है तो उसने ऑर्डर पास किया कि इनको पागल खाना छोड़ दो, ये पागल शख्स मालूम होता है। पागल खाने में आ गया साहब। अब पागल खाने तो इसलिए आए थे कि लोगों से पीछा छूटे, लेकिन लोग पागल खाने में भी आना शुरू हो गए। वहाँ भी कहा छोड़ते, गवर्नमेंट बड़ी चालाक, देखा कि भाई हजारों का मजमा था, 2 आने का टिकट लगा दिया इन लोगों ने। काउंटर बन गया साहब बाकायदा, और जिसको ताजुल औलिया से मुलाकात करनी है 1 घंटे का वक्त होता था और 1 घंटे मुलाकात की वैल्यू 2 आना टिकट होती। गवर्नमेंट ने अपनी कमाई का जरिया बना दिया। अब पागल खाने में आए, जिस ऑफिसर को भेजा गया था, कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इनको पागल खाने में भर्ती करो, वो ऑफिसर आता है, पागल खाने में भर्ती किया।
اور اس کے بعد وہاں پہ پاگل خانے کے جو اس وقت سپرنٹینڈنٹ تھے، جو بڑے یعنی وہاں کے چیف جج ڈاکٹر، ان کا نام تھا ڈاکٹر عبد المجید، اور سنی تھے ماشاءاللہ، پہلے سب سنی ہی تھے، یہ تو منوس ابھی آئے، تاریخ اٹھا لو، ان کے باپ دادا بھی سنی ہی تھے، یہ ابھی پیدا ہوئے انڈوں میں سے۔ ڈاکٹر عبد المجید کٹر ٹنٹراٹن سنی بزرگوں کے چاہنے والے، انگریز آفیسر لے کر آیا، کہا کہ یہ بہت بڑا پاگل ہے یہ شخص معاذ اللہ، اور مجسٹریٹ نے اس کو ان کے بارے میں آرڈر دیا ہے کہ ان کو ہتھ کڑی میں اور ایک خاص کوٹری میں رکھا جائے، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا جلول کو۔ عبد المجید نے نوکروں کو بلایا، اپنے ہاسپٹل کے محکمے کو بلایا جو اس کام پہ مامور تھے، کہا کہ ہتھ کڑیاں باندھو اور سلاخوں والی ایک کوٹری میں رکھ دو۔ وہ کوٹری آج بھی جو کی تو ہے، جا کے آپ زیارت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ پاگل خانے کا معمول تھا کہ شام 6 بجے گیٹ بند کر دیا جاتا تھا، نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا تھا، نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا تھا، اور صبح 6 بجے پہ ٹھیک صبح 6 بجے گیٹ کھولا جاتا تھا۔ اب ہوا یہ صاحب، گیٹ بند ہو گیا، تاج الاولیاء کو زنجیروں میں جکڑ کے کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ جب صبح 6 بجے جیسے ہی گیٹ کیپر گیٹ کھولتا تو دیکھتا حیران ہے کہ تاج الاولیاء باہر سے تشریف لا رہے ہیں۔ گھبرا گیا کہ بھائی ان کو زنجیر میں رکھا گیا تھا، یہ باہر سے کیسے آ رہے ہیں؟ دوڑا گیا، حضرت جناب عبد المجید، ڈاکٹر عبد المجید کو خبر دی، ڈاکٹر صاحب اٹھیے بیدار ہوئیے، کہا کیا بات ہے؟ کہا تاج الدین کو ہم نے زنجیر میں جکڑا تھا، وہ تو باہر سے آ رہے ہیں۔ کہا کہ تم نے گیٹ بند کرتے ہوئے ٹھیک سے دیکھا تھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا تھا، کوئی باہر نہیں گیا۔ وہاں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو کمرہ تھا جس میں آپ کو قید کیا گیا تھا، کمرے کا تالا جو کا تو رکھا ہے، زنجیریں پڑی ہے، صرف آپ نہیں گئے، تالا توڑا بھی نہیں گیا، کھولا بھی نہیں گیا۔ ڈاکٹر عبد المجید بڑا حیران ہوئے صاحب۔ بہرحال ڈاکٹر عبد المجید گیٹ پر آئے تو آپ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، ڈاکٹر عبد المجید کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ کچھ کہے۔ آپ خاموشی سے آئے، اسی کمرے میں داخل ہوئے، تالا کھولا گیا، کٹیا میں داخل ہوئے، پھر دوبارہ زنجیر ان کی باندھ دی گئی اور آپ اپنی کٹیا میں آرام کرنے لگے۔ یہ تو صبح 6 بجے پہنچ گئے۔ اب ادھر یہ ہوتا ہے کہ جو انگریز آفیسر تھا جس نے آپ کو پاگل خانے میں بھرتی کیا تھا، اس کا ایک اردلی تھا، اس نے اپنے ایک اردلی کو، اپنے ایک اسسٹنٹ کو بازار میں کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا، کانٹی میں، کانٹی کیمپ میں رہتا تھا وہ آفیسر، کہا جاؤ بازار سے یہ اشیاء لے کر آؤ۔ یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے بازار کی طرف آتا، دیکھا تو ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بھائی بھیڑ کیسی ہے؟ کہا کہ وہ درخت دیکھ رہے ہو وہاں، درخت کے نیچے بابا تاج الدین تشریف فرما ہے، یہ انہی کے لیے لوگ بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ کہا یہ کون بابا؟ آگے ذرا دیکھیں، جا کے پہنچا تو اردلی نے بھی دیکھا تھا جب اس کا آفیسر جو ہے آپ کو جیل وہاں پاگل خانے لے جا رہا تھا، جیسے ہی بابا تاج الدین کو دیکھا پہچان لیا، حیران ہو گیا کہ بھائی ان کو تو پاگل خانے میں بھرتی کیا گیا، پاگل خانے میں قید کیا گیا، آخر یہاں کیسے چھوڑ دیا گیا؟ دوڑا آیا، اپنے آفیسر کو اطلاع دی، کہا کہ سر وہ جو کل جس پاگل کو آپ نے پاگل خانے میں بھرتی کروایا تھا، میں نے تو وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھ کر وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ آفیسر بڑا حیران ہوا، کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بیوقوف نے آزاد کر دیا تاج الدین کو، چلو میں ابھی انکوائری کرتا ہوں، پتہ لگاتا ہوں کہ کس سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو سسپینڈ کرواتا ہوں۔ گھوڑے پہ بیٹھا، جب وہاں پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ آفیسر نے کچھ کہا نہیں، ہمت نہیں، پھر پاگل خانے نکلا، ڈاکٹر عبد المجید کو کیبن میں پہنچا، ڈاکٹر عبد المجید صاحب اپنے کیبن میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے۔ کہا ڈاکٹر صاحب وہ کل جس پاگل کو ہم لایا تھا اس کا کیا حال ہے؟ بولے صاحب وہ تو اپنی کٹیا میں آرام کر رہا ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ کہا چلیے لے کے جب کٹیا میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زنجیریں بندی اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ یہ بڑا حیران، اس نے سارا معاملہ ڈاکٹر عبد المجید صاحب کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ابھی درخت کے نیچے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اور عبد المجید صاحب کہتے کہ صاحب باخدا 6 بجے یہ غائب ہو گئے تھے رات بھر، صبح 6 بجے آئے اور تب سے اب تک گئے نہیں ہیں۔ کہا پھر آؤ میرے ساتھ۔ جیپ لی اور جیپ میں بیٹھ کے دونوں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کہ درخت کے نیچے وہاں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کا اصدام لگا ہوا۔ جیسے آفیسر نے دیکھا حیران ہوگا کہ تاج الدین کیا بات ہے؟ تو مسکرا کے کہتے ہو جی بابو تم اپنا کام کرتے، جی تاج الدین اپنا کام کرتا، تم اپنا کام کرو، تاج الدین اپنا کام کرتا۔ بہرحال آفیسر جو ہے بڑا اب راجہ بڑا پریشان ہوا۔ ایک غم تو یہ تھا کہ بھائی جس بچے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ پیدا ہوگا، زندہ ہوگا اور یہ حکومت کا راج کا ہمارے وارث بنے گا، کیفیت یہ ہے کہ اب یہ تو مر چکا ہے، یہ ایک افسوس تھا۔ لیکن دوسرا یہ بھی ایک پریشانی تھی کہ اب رانی کو بچایا کیسے جائے۔
اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کے مذہب کے اعتبار سے پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالنا یہ مطلب یہ ان کے مذہب کے حساب سے صحیح نہیں تھا. اور راجا کی جو رانی تھی بڑی رانی وہ اڑ گئی, کہا کہ بہو اگر مرتی ہے تو مر جائے لیکن میں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کا پیٹ چاک کیا جائے اور بچہ مردہ باہر نکالا جائے. اگر بچے کو باہر آنا ہے تو وہ قدرتی طور پر ہی باہر آئے گا, آپریشن کر کے پیٹ چاک کر کے میں بچے کو نکالنے کی اجازت نہیں دیتی, ہمارے دھرم کے ورودھ ہے, ہمارے دھرم کے خلاف ہے. راجا نے بہت کوشش کی اپنی رانی کو منانے کے لیے لیکن رانی بالکل اڑ گئی اور ماننے کے لیے تیار ہے. راجا بڑا پریشان, کیا کرے. اور ادھر ڈاکٹر ہے کہ بار بار آتے ہیں کہ راجا صاحب کیا فیصلہ کیا آپ نے, جلدی فیصلہ لیجئے ورنہ بچہ کے اوپر اور جان پر بنائے گی, خطرہ بڑھ رہا, خطرہ بڑھتا جا رہا. آخر میں راجا کا ایک کوچوان تھا جو مسلم تھا, جو راجا کی بگی چلایا کرتا تھا. اس نے جب راجا کی پریشانی دیکھی تو کوچوان بڑا ادب سے کہتا ہے کہ مہاراج اس صورت میں بس ایک ہی امید ہے, پاگل خانے میں ایک بہت بڑے بزرگ ولی کامل ہے, آپ نے بھی شاید نام سنا ہوگا, جن کو دنیا تاج الاولیاء کہتی ہے. سرکار ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے, ان کے چرنوں میں سر رکھ دیجئے, سب ٹھیک ہو جائے گا. اب راجا کے لیے یہ بھی کشمکش کہ بھائی میں ایک ہندو ہوں, ایک مسلمان فقیر کے پاس کیسے جاؤں, میرے اپنے مذہب کے لوگ کیا کہیں گے. اور ادھر جو پنڈت وغیرہ تھے اس کے دھرم کے لوگ وہ یقین دلاتے کہ راجا صاحب ہم تپسیا میں لیل ہیں, ہم تپسیا کر رہے ہیں, ہون کر رہے ہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. مگر کوئی ہون کار نہیں کر رہا تھا. آخر راجا نے دیکھا کہ جب بہت مجبوری ہو گئی اور بالکل ڈاکٹروں نے وارننگ دے دی کہ بس کچھ ہی دیر ہے, اگر تھوڑے دیر میں فیصلہ نہ کیا گیا تو یہ رانی جو ہے یعنی بہو جو ہے آپ کی وہ بالکل مرنا یقینی ہے, اس کا حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے. مجبور ہو کے ڈاکٹر نے اپنے کوچوان سے کہا بگی نکالو, ہم بابا صاحب کے پاس چلیں گے. بگی نکالی گئی, راجا بگی میں سوار ہوا, پاگل خانے میں داخل ہوا, گیٹ کھولا گیا. پاگل خانے میں جیسی بگی داخل ہوتی ہے, ابھی تاج الاولیاء کی خدمت میں پہنچا, ہاتھ باندھے کچھ کہتا, اس سے پہلے کچھ عرض کرتا. آپ مسکرا کے کہتے ہیں ہو جی راجو, راجا جی یہاں کیا کرتے جی, گھر جاتے شہنائی بجاتے, بچے کو بھی زندہ پاتے, چچا کو بھی صحت. بچے سے ہی کوچوان نے سنا, کہا راجا صاحب فوراً چلیے, کام بن گیا. راجا پلٹا, بگی میں سوار ہوا. جب محل کی طرف بگی آتی تو شہنائی اور باجوں کی آواز آ رہی تھی, خوشی کا ماحول تھا, مٹھائیوں کے تھال لے کے نوکرانی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی. کہا کیا ہوا, کہا مبارک ہو, بچہ بھی زندہ پیدا ہوا, بچہ کی بھی حالت ٹھیک تھا. بس سمجھ گیا کہ سب سرکار کا کرم ہے. اس کے بعد پھر سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا, قدموں میں سر رکھ دیا, کہا حضور میں آپ کی ولایت کا قائل ہو گیا, میری خواہش ہے کہ آپ کہاں حضور یہ پاگل خانے میں بیٹھے ہیں, آپ میرے محل میں تشریف لے. آپ نے فرمایا نہیں جی راجا جی, ہم تو فقیر آدمی جی. بولے محلہ میں ہمارا کیا کام, ہم یہیں رہتے پاگل جھوپڑی میں. کہا نہیں سرکار, میں آپ کا غلام ہوں, آج سے آپ کا سیوک ہوں, اور سیوک راج محل میں راج بھوگے اور آقا جو ہے پاگل خانے میں ایسی تکلیف کی زندگی گزارے. سرکار آپ چلیے. آپ نے کہا بولا نا جی راجا جی. بولے اب یہی رہتے. لیکن راجا نہیں مانا, اس نے جا کے پھر کورٹ میں اپیل کی کہ صاحب تاج الاولیاء کو ہمیں سونپا جائے. پہلے تو گورنمنٹ نے انکار کیا, پھر اس نے سورس لگایا کہ بھائی میں اپنی ذمہ داری پہ ان کو آزاد لے جانا چاہتا ہوں. اس زمانے میں پھر جب کورٹ میں مقدمہ ہوا تو جج نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر راجا صاحب 1 لاکھ روپے کی ضمانت گورنمنٹ کے اس میں جمع کرائے تو ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں. اور راجا اس پر راضی ہوا. 1 لاکھ, اس زمانے کے 1 لاکھ روپے راجا نے بطور ضمانت بھرے اور پھر تاج الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے کہ حضور, اب جب بابا جان کو لینے پہنچے, تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ایک بہت شاہی جلوس تھا صاحب, اس میں ہاتھی تھے, گھوڑے تھے, سپاہیوں کی قطاریں تھی, اور پاگل خانے سے لے کر شکر درا جہاں راجا کا محل تھا پورے شہر کو سجایا گیا. بولے حضور آپ کے سب سیوک حاضر ہے, آپ چلے. فرمایا نہیں جاتے کہ ہم نے بول دیا نا ہم نہیں رہتے. اب سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, راجا خوشامد کر رہا ہے, بار بار کہتے ہیں سرکار آپ تشریف لے چلے. پھر آپ یہی فرماتے کہہ دیا نا جی تاج الدین نہیں جائے گا. پھر راجا کچھ دیر ہاتھ باندھے خاموش کھڑا رہتا, پھر دیکھتا کہ بھائی اب موڈ بن گیا, پھر عرض کرتا حضور اب چلے. اچانک آپ جلال میں فرماتے راجا صاحب نہیں مانتے جی, اب تاج الدین قیامت تک یہاں سے نہیں جائے گا. اور یہ کہہ کے اٹھے اور بگی میں آ کے وہاں پہ راجا کے ساتھ چل پڑے. بڑی عجیب بات تھی, قیامت تک نہیں جائے گا اور جا رہے ہیں. آخر معاملہ کیا تھا, ایک اللہ کا ولی کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟
اس کی تشریح حضرت مولانا اجاز کامٹوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری کی ہے. میں انہی کے الفاظ یہاں بیان کر رہا ہوں, میں اپنی تشریح کوئی نہیں کر رہا ہوں, حالانکہ میں اس کی اپنے اعتبار سے 2-3 تشریح کر سکتا ہوں, لیکن ان کی تشریح میں سمجھتا ہوں اتنی عام فہم اور اتنی عمدہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور تشریح کی ضرورت ہے. فرمایا ہے کہ اب تاج الدین یہاں قیامت تک یہاں سے نہیں جائے گا. اور پھر آپ اٹھے اور راجا کے ساتھ چل پڑے. راجا نے ہاتھی بلوایا, ہاتھی کو زمین پہ بٹھایا, ہاتھی پہ سوار ہوا. تاج الاولیاء ہاتھی پہ سوار تھے, بازو میں راجا بیٹھا ہوا تھا, اور پھر یہ پورا جلوس تھا, پورا شہر کا گشت کرتے ہوئے شکردرہ پہنچا. پورے شہر میں خوشی کا عالم تھا اس وقت. جس سڑک سے گزرتے تھے راجا نے وہ اہتمام کیا تھا کہ ہر گھر کی چھتوں پہ لوگ کھڑے ہو کر آپ پر پھول برساتے ہوئے. اس شان و شوکت کے ساتھ ولایت کا تاجدار راجا کے محل تشریف لاتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ بھائی کہا تو یہ کہ میں قیامت تک نہیں جاؤں گا, پھر چلے کیوں گئے؟ تو کیا تاج الاولیاء نے جھوٹ کہا تھا؟ نہیں. مولانا اجاز کامٹی کہتے ہیں کہ آؤ میں اس کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک لکڑی لے, 2 فٹ کی ایک لکڑی لے اور اس کو زمین میں گاڑ دیں. 2-3 سال 5 سال بعد آپ اس جگہ کو, اس زمین کے حصے کو کھودے تو آپ کو لکڑی ملے گی وہاں پر. 10 سال بعد, 20 سال بعد, ایک طویل عرصے کے بعد آپ کھودے اس جگہ کو, بولیے بتائیے, ہاں ملے گی کیا لکڑی وہاں جو جس کو گاڑا تھا آپ نے؟ مثلا 20 سال بعد آپ اس جگہ کو کھودے. اتنا ڈر کے بول رہے کہ پتہ نہیں عذاب نازل نہ ہو. ارے کھل کر بولیے بھائی. مشاہدہ قبرستان میں مردے گاڑتے تو لکڑیاں تو رکھتے ہیں نا, تختے. جب اسی قبر میں دوسرا مردہ گاڑنے جاتے تو لکڑیاں دکھتی ہیں ہم کو؟ پورے تختے غائب ہو جاتے. کہاں چلے جاتے ہو تختے؟ آسمان میں چلے جاتے ہیں کہ زمین نگل لیتی ہے؟ صاحب وہ مٹی ہو جاتے, مٹی میں مل کر مٹی بن جاتے ہیں. لیکن اسی لکڑی کو جس کو آپ نے 2 فٹ کی لکڑی زمین میں گاڑی اور اس کو چند سال رکھا, اور جب دوبارہ زمین کو کھودا تو وہاں پہ لکڑی نظر نہیں آئی, مگر اس لکڑی کو پہلے آپ جلا لیجئے, جلا کے کوئلہ بنا دیجئے, اور جب کوئلے میں تبدیل ہو جائے پھر زمین میں گاڑیے. صدیوں بعد بھی آپ زمین کھودیں گے تو وہ کوئلہ وہاں سے ملے گا. تو جب تک وہ لکڑی تھی تو فنا ہو گئی, مٹی لکڑی پر غالب آ گئی, مگر وہی لکڑی جب کوئلہ بن گئی تو مٹی غالب نہ آئی. تو ہمارے جسم, عام لوگوں کے جسم مثل لکڑی کے ہیں. جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو مٹی ہو جاتے ہیں, ہمارے بدن مٹی میں مل جاتے ہیں, مگر اولیاء وہ ہے جو جلوہ ربانی میں, تجلیات ربانی میں اپنے آپ کو جلا کر کوئلہ بنا لیتے ہیں, اور جب وہ زمین میں بھی جاتے ہیں تو صدیاں گزر جاتی ہیں, مگر وہ قبر کے اندر زندہ ہوتے اور جاویدہ ہوتے, فلا نہیں ہوتے. گویا تاج الاولیاء یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہاں سے ظاہری طور پر اٹھ کر جا رہا ہوں, لیکن میں مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں, فیوز و برکات یہاں سے بھی ملتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاگل خانے میں لوگ جاتے ہیں, بیمار جاتے ہیں, پاگل جاتے ہیں, اس جگہ پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں, پاگل ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج بھی فیض جاری ہے کہ راجہ رگھوجی راؤ نے ایک محل کا ایک حصہ تھا جس کا نام تھا لال محل, تو تاج الاولیاء کے لیے وقف کر دیا. شکردرہ میں پھر ایک طویل آپ کا عرصہ گزرا ہے, اور یہاں پہ پھر بڑے زیادہ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے, اور کثیر الکرامات ہے تاج الاولیاء کی ذات اس زمانے میں. ایسی ایسی کرامتوں کا ظہور کہ جس کو پڑھنے کے بعد عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت مولانا عبد القریب اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے, جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا. یہ شکردرہ میں ہی پہلی بار آئے تھے. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہے پڑے, بہترین قاری تھے اپنے وقت. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دستار بندی کا جلسہ تھا. بریلی شریف میں ایک سلسلہ نیازیہ تھا اس وقت, وہ صحیح تھا. آج کل اس سلسلے میں بہت عجیب عجیب پیر آ گئے ہیں. اعلیٰ کے زمانے تک وہ سلسلہ بالکل صحیح رہا. اب آج کے موجودہ اس سلسلے میں بہت سے رابطی گھسا ہے, میں کھل کے بول رہا ہوں, اور اعلیٰ کے زمانے تک صحیح العقیدہ تھے. اس سلسلے کے ایک بزرگ تھے, ان کا نام بھی تھا بابا تاج الدین, ان کا بھی نام بابا تاج الدین. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دستار بندی کے جلسے میں ان کو بلایا اپنے یہاں. وہ تشریف لائے تو ایک لکڑے کا تخت رکھا گیا تھا ان کے بیٹھنے کے لیے, خاص ایک تخت تھا لکڑے کا جس پر بٹھانے کے لیے, جس پہ تشریف آوری کے لیے ان کے لیے خاص مخصوص رکھا گیا. بہرحال حضرت بابا تاج الدین نیازی وہاں اعلیٰ حضرت کے اس دستار بندی کے جلسے میں تشریف لائے, لیکن بجائے اس کے کہ تخت پر بیٹھتے ہو تخت کے نیچے بیٹھتے.
اعلیٰ حضرت نے کہا حضور یہ تختہ آپ ہی کے لیے، کہا نہیں مولانا میں یہاں ٹھیک ہوں۔ خطیب خطبہ اور قرہ حضرات جو پڑھیں تلاوت کریں ان کو یہاں آپ تشریف بٹھائیں، میں نیچے ٹھیک ہوں۔ حالت کے بازو بیٹھ گئے، جلسے کی ابتدا ہوئی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگرد مولانا عبدالکریم کو اشارہ کیا کہ آپ قرأت سے جلسے کی ابتدا کریں۔ قاری بہترین تھے، بہت اچھی قرأت کرتے۔ مولانا عبدالکریم خود فرماتے کہ میں اس تخت پر آیا، حالت کا حکم تھا، ارشاد کی تعمیل میں اس تخت پہ بیٹھا، ظاہری طور پر ایک معمولی سا لکڑے کا تخت تھا۔ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی، کہتے ہیں ابھی صرف 1 یا 2 آیت ہی پڑھ پایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اب منظر بدل چکا ہے، میں اس محفل میں نہیں ہوں بلکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں آسمان میں پرواز کر رہا ہوں۔ محفل نظر نہیں آ رہی ہے، لوگ نظر نہیں آ رہے، بادل نظر آ رہے، چاروں طرف بادلوں میں گھرا ہوا ہوں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آسمان میں اڑا جا رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک عجیب کیفیت تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی طاقت و قوت ہے جو مجھ سے سورہ رحمان پڑھوا رہی ہے، میرا اپنا اختیار نہیں ہے کچھ پڑھنے پر۔ کہتے ہیں کہ ہوش تب آیا کہ جب میں نے سورہ رحمان کی تلاوت مکمل کی تو دیکھا کہ میری پشت پیٹھ کی طرف اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں، پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں اور اپنی جیب خاص سے 5 روپے بطور انعام عطا فرما۔ کہا مولانا آپ نے خوب قرأت کی، قرأت کرنے کا حق ادا کر، آپ یہ فقیر کی طرف سے 5 روپے بطور انعام قبول کریں۔ کہتے ہیں میں نے حالت کے 5 روپے لیے، لیکن میری حالت غیر تھی، میں محفل سے اٹھا اور آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا، سوچتا رہا کہ یہ کیا بات ہے، جب پڑھ رہا تھا تو آسمانوں میں تھا، جب ختم کی تلاوت تو محفل میں تھا، اعلیٰ حضرت پشت پہ کھڑے تھے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کشمکش میں رہے، یہاں تک کہ جلسہ ختم ہوا، اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا ماجرا عرض کیا، سرکار یہ کیا بات ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیفیت مجھ پہ اس سے پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت مسکرایا، فرمایا مولانا جس تخت پہ آپ بیٹھے تھے جانتے ہو تخت کیا ہے؟ کہا حضور آپ بتائیں۔ فرمایا یہ وہ تخت ہے کہ جس پر ناگپور کے ایک عظیم بزرگ جو اس وقت با حیات ہے، دنیا جن کو تاج الدین تاج الاولیاء کہتی ہے، یہ اس تخت پر جلوہ گر ہو چکے، یہ ان کی نسبت کا اثر ہے۔ بس جیسی تاج الاولیاء کا نام سنا اشتیاق ہوا ملاقات کی۔ کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات کروں۔ فرمایا کہ فقیر کے پاس جو کچھ تھا وہ آپ کو دے دیا، اب یہاں سے آپ کی جو روحانی منزلیں ہیں، جو آپ کی روحانیت کا سفر ہے، وہ آگے تاج الاولیاء کی ہی بارگاہ میں آپ کو طے کرنا ہے۔ بشوق آپ ناگپور تشریف لے جائیں اور ان کی خدمت کریں اور ان سے طلب علم کریں اور علم باطنی حاصل کریں۔ گجرات میں ان کے پیر و مرشد رہتے تھے، حالت کے شاگرد تھے، مرید نہیں تھے حالت سے، مرید کسی اور بزرگ سے تھے۔ کہا حضور مرشد سے بھی اجازت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کہا ہاں مرشد سے بھی اجازت لے۔ گجرات آئے، پیر سے معاملہ سارا ماجرا بیان کیا۔ پیر صاحب نے بھی کہا کہ میاں ہم بھی جانتے کہ تمہارا حصہ تاج الاولیاء کی ہی بارگاہ ہے، وہیں سے آپ کو سب کچھ ملے۔ آئے، اب عالم فاضل تھے، مولانا تھے، بہت امیر و کبیر نواب گھر سے تعلق رکھتے تھے، پیسے والے تھے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاری تھی صاحب، شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے، عبا اور قبا پہنتے تھے، سر پہ امامہ ہوتا تھا، قیمتی جھبا پہنتے تھے۔ اب ناگپور جب نکلے، گجرات سے نکلے، ناگپور آئے تو تصورات میں کیا ہے بھائی، جن کی تعریف ولایت کی تاج الاولیاء کی، جس کی تعریف وقت کے مجدد نے کی ہے، وقت کے پیر و مرشد نے کی ہے، بڑا ٹھاٹ باٹ، بڑا شاہانہ انداز ہوگا، علماء کی بھیڑ ہوگی، حفاظ ہوں گے، علماء ہوں گے، قال رسول اللہ، قال اللہ، یہی سب صدائیں چلتی ہوں گی، درس ہوتے ہوں گے، یہ تصور یہ تھا، کیونکہ عالم کا تصور وہی تھا۔ جیسی شکردرہ پہنچے دنیا کچھ عجیب نظر آئی، حیران ہو گئے بھائی یہاں تو علماء نظر نہیں آتے زیادہ، اکا دکا عالم آتے ہیں، ملاقات کرتے چلے جاتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ نہ یہاں قال رسول اللہ سنائی دیتا ہے، نہ قال اللہ سنائی دیتا ہے، یہاں جو آتا ہے یا تاج الدین یا تاج الدین یا تاج الدین، یہی چل رہا ہے۔ یہاں ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، مذہب کی کوئی تفریق نظر نہیں آتی، ہر مذہب و ملت کے لوگ حاضر ہیں۔ یہ بیٹھے ہیں، ان کو کپڑوں کا ہوش نہیں، کبھی گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، کبھی گھٹنوں سے بھی اوپر کپڑا ہے، ران تک ظاہر ہو رہی ہے، سر پہ کوئی امامہ نہیں، ٹوپی نہیں، یہ کیسے بزرگ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سے یہ ایک طرح کا رابطہ تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شاگرد کو تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھیجا، یہ آدان پردان تھا، اور تاج الاولیاء نے ان کو سوار کے کیا بنا دیا۔ ان سے بھی بڑی کرامتوں کے ظہور ہوا۔ پھر سب سے ضخیم اور سب سے اہم کتاب تاج الاولیاء کی جو سوانح پہ جس ذات نے لکھی، حضرت بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ، تاج الاولیاء نام کی ان کی کتاب ہے۔ بعد میں پھر یہ تاج الاولیاء کے اشارے سے پاکستان چلے گئے تھے، اور پاکستان میں ہی ان کا انتقال ہوا۔
یہاں تک کہ بابا تاج اللہ اولیاء کے عرس کے ہی موقع پہ یعنی یہی محرم کی 26 کو ان کا بھی عرس منایا جاتا ہے، حالانکہ ان کی وصال کی تاریخ دوسری ہے، لیکن طریقہ یہی ہے۔ تو علماء کی بھی اعلیٰ حضرت نے اصلاح کی، علماء میں بھی بہت سو کو نوازا ہے۔ آپ کا یہ چاندہ چندرپور، اس کو پہلے کہا جاتا تھا چاندہ، یاد ہے آپ کو؟ اس کو کیا کہتے تھے پہلے؟ چاندہ، اب ہو گیا چندرپور۔ یہاں سے کچھ افراد تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ہمیشہ آتے تھے، بہت معتقد تھے تاج الاولیاء کے۔ اسی چاندہ میں ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے، کٹر اہل حدیث، نام تھا قاضی نور احمد صاحب۔ اب تھوڑا تحقیق کیجئے گا آپ یہ کون تھے، ان کے خاندان ابھی ہے یا نہیں ہے، کتابوں میں واقعات موجود ہے، اب یہ تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ چاندہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر میں یہاں کا ہوتا تو میں تحقیق کرتا کہ ان کے لوگ ہے کہ نہیں زندہ۔ قاضی نور احمد صاحب ان کا نام تھا، کٹر اہل حدیث۔ اور کٹر نام نہاد اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ تو سب سے پہلے ولایت کے منکر ہوتے ہیں، ولایت چھوڑیے وہ تو معجزات کو نہیں مانتے، بعض اوقات تو کرامت کو کیا مانتے۔ تعلقات سنی دوستوں سے تھی، یہ سارے سنی ان کے جو دوست اور احباب تھے یہ تاج الاولیاء کے معتقد، ناگپور آنا جانا تھا۔ اور یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار تم بزرگوں کے خلاف بولتے ہو، تم وہابی ہو گئے، بد عقیدہ ہو گئے، ایک بار ہمارے ساتھ تاج آباد شریف چلو، تاج الاولیاء کو دیکھو، تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تو کہتے چھوڑو میاں اچھوں کو دیکھا، تم کسی بھی پاگل کو ولی بنا دیتے ہو، ہم نے تو سن رکھا ہے کہ تاج الدین ایک پاگل شخص ہے، تم نے معاذ اللہ ولی بنا دیا۔ کہا چلو تو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا سا۔ قاضی نور محمد کو ان کے احباب، ان کے دوست آپ کے چندرپور چاندہ کے اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن پھر ان کو لگا چلو یار اتنا بولتے ہیں، دیکھ ہی لیتے آج یہ بابا کون ہے، ان کو بھی آزمائی لیتے، چلو تم کہتے ہو تو ہم بھی چلتے ہیں۔ اب سارے لوگوں کے ساتھ ناگپور تشریف لائے، شکردرہ میں قیام تاج الاولیاء کا۔ جیسے ہی شکردرہ میں داخل ہوئے، حالات جو دیکھے تو بزن ہو گئے جناب۔ پہلی مطلب وہ تو کیا بولتے ہیں، کریلا تو تھی، حالات دیکھ کے اور نیند چڑھا کریلا ہو گئے۔ کہا یہ استغفر اللہ کہاں لیا ہے، یہاں تو شرک، یا تاج الدین جس کو دیکھو یا تاج الدین یا تاج الدین، یہی چل رہا ہے صاحب۔ ارے ہم تو یا رسول اللہ کہنے کو شرک بولتے ہیں، یا تاج الدین کی صدائیں۔ ارے جاؤ بھائی تم ہی ملو، میں نہیں ملتا، یہ سب ایسے آبا باوا کو ہم نہیں مانتے، تم ہی جاؤ۔ دوستوں نے کہا بھائی آئے ہو تو مل، کہا نا ہم نہیں ملتے، ہم یہیں کھڑے ہیں، جاؤ یار تم جاؤ۔ تو تاج الاولیاء سے ملنے بھی نہیں گئے قاضی نور احمد صاحب، دور کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے اور دن میں کہہ رہے کیا جاہل لوگ ہیں یار، تاج الاولیاء سے حاجتیں مانگ رہے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ کوئی کہہ رہا ہے یا تاج الدین بچے نہیں ہے، بچے دے دو، کوئی کہہ رہا ہے حضور فلاں بیمار ہے میرا رشتہ دار، حضور شفا عطا کر دو۔ یہ کیا ہے، ڈائریکٹ تاج الدین سے مانگ رہے، اتنا بڑا شرک، اتنی بڑی بدعت۔ یہ کھڑے ہیں وہ بہرحال چاندہ کے آپ کے افراد گئے، بابا تاج الدین کی خدمت میں بہت دیر تک بیٹھے رہے، یہ باہر کھڑے دیکھتے رہے تماشا۔ جب جانے کا وقت آیا تو یہ تو پوری طرح بزن ہو چکے تھے، پوری طرح لعنت ملامت اور خود اپنے آپ پہ لعنت کر رہے تھے کہ یار مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بس جانے کا وقت آیا، دوست اٹھے، تو جب دوست جانے لگے تو تاج الاولیاء بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں بات کرتے کرتے۔ قاضی نور احمد صاحب کے قریب پہنچے اور آنے کے بعد سینے پہ دھوسا مارا۔ یہ اچانک ہڑبڑا گئے کہ بھئی یہ واقعی پاگل ہے، نہ بات نہ کلام نہ سلام، آ کے سینے پہ گھوسا مارا۔ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، جب تھوڑے دیر کے بعد جب اس گھوسے کی شدت سے اس ناگہانی واقعے سے ابھرے، سمجھ میں آیا کہ سارا علم سلب ہو گیا جناب کا، کورے کھوکا محسوس ہو رہا ہے، اندر خالی خالی پن لگ رہا ہے۔ اس وقت دوستوں سے کچھ کہا نہیں، جی گھبراتا رہا، دل کے اندر پریشانی اٹھتے رہی، ہو کا علم رہا۔ جیسے جیسے پہنچے، اب جب یہاں آئے تو یہ حالت ہوئی کہ محسوس ہوا کہ یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بچہ ہوں میں چھوٹا سا، کتاب کھولتے ہیں تو کتابوں کے حرف نہیں پڑھ پا رہے۔ گھر والوں کو بتایا کہ یہ کیا کیفیت ہوئی، گھر والے کہا تو آپ تو اتنے بڑے عالم فاضل، قال رسول اللہ دن بھر کرتے رہتے تھے، آج کیا ہوا یہ پڑھیے، کہا مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ یہ قاعدہ دیکھیے تو الف با تا بھی نہیں پڑھ پا رہے جناب، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حرف کون سے ہیں، پورا خالی کھوکا، پریشان، بے چینی بڑھ رہی ہے۔ اب گھر والے پریشان ہو گئے، بھائی ناگپور گئے تھے، ہوا کیا، یہ کیا بیماری لے آئے صاحب۔ وہ دوستوں کو خبر دی گئی کہ جناب ایسی سی حالت ہے، سارے دوست بھاگے آئے۔ کہا قاضی صاحب کیا ہوا، کہا بھائی کیا گھوسا مارنا تھا، بس جب سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پورا خالی محسوس ہو رہا ہے، کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کتابیں دکھائی جاتی ہے پڑھ نہیں پا رہا ہوں، حرف سمجھ میں نہیں آ رہے، یہ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ ارے کہا بھائی الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یعنی وہ بچے سے بھی بدتر حالت، کہ الف با تا بھی نہیں پڑھ پا رہے جناب۔
حرفوں کی پہچان ختم، ایسا علم سلب کیا۔ دوستوں نے کہا جناب اب بھی نہیں سمجھے؟ تاج الاولیاء پہ اعتراض کرتے تھے، وہاں یقیناً دل میں آپ نے بدگمانی کی، وہ جو گھوسا مارا اس گھوسے میں سارا علم سلب کر لیا گیا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ ناگپور چلیے، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں معافی طلب کیجیے۔ بولے ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو یار، واقعی بزرگ ہوتے ہیں، میں غلطی پر ہوں، واقعی تصرف ہوتا ہے بزرگوں کا، کرامت ہوتی ہے، چلیے مجھے لے کر۔ اب ان کو لے کر آئے، وہی شکردرہ کا ماحول، تاج الاولیاء بیٹھے ہوئے ہیں، دوست ابھی بس پہنچے، گیٹ میں داخل ہوئے، تاج الاولیاء پھر ہجوم سے آتے ہیں، آنے کے بعد ان کے قریب گئے، سینے پہ بڑی محبت سے ہاتھ رکھا، نیت کو بھی جان لیا کہ تائب ہو کر توبہ کی نیت سے آیا ہے، ابھی زبان سے معافی کا اعلان نہیں کیا، معافی کا ذکر نہیں کیا، نیت کو جان لیا تاج الاولیاء نے، بس سینے پہ شفقت سے جیسی ہاتھ رکھنا تھا سارا علم واپس آ گیا۔ مگر ساتھ یہ کیفیت بدل گئی جناب، یہ خود مجذوب ہو گئے، ان کی کیفیت بدل گئی، اور تاج الاولیاء سے اتنی محبت دل میں پیدا ہو گئی، اتنی محبت، اور محبت میں اتنا غلو بڑھ گیا، اتنا غلو بڑھ گیا کہ جب چندرپور واپس آئے، چاندہ واپس آئے، تب عجیب حالت تھی۔ کل تک تو شرک و بدعت کے فتوے لگاتے تھے، اب حالت یہ ہے کہ جناب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو نماز یوں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تاج الدین، الحمدللہ رب العالمین یا تاج الدین، الرحمن الرحیم یا تاج الدین، مالک یوم الدین یا تاج الدین۔ سارے اہل حدیث آگے ان کے احوالی مولوی، ارے مولوی صاحب یہ کیا ہوگی، یہ کون سی شرکیہ نماز پڑھ رہے ہو یار، ہر آیت کے بعد یا تاج الدین، جاؤ میاں اپنا کام کرو، اپنا کام کرو۔ ارے بھائی کل تک تو تم شرک و بدعت کہتے تھے، آج خود اتنے بڑے مشرک بن گئے، ارے جاؤ یار اپنا کام کرو۔ اور پھر دوسری حرکت یہ کہ یہ جھنڈا، بڑا سا جھنڈا بنایا صاحب، بڑی اس کا ڈنڈا رکھا، اب بڑا سا فریرا، اور اس پہ 3 لائن میں لکھا، پہلی لائن میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری لائن میں لکھا لا الہ الا اللہ، اور تیسری لائن میں لکھوایا تاج الدین نور اللہ۔ کہیں سے جناب فوٹو اٹھا لایا بابا جان کی، کہاں مل گئی پتہ نہیں، چھوٹی سی فوٹو تھی، اس کو موڑ ماڑ کے تعویذ بنایا اور ڈن پہ بازو میں باندھا، بابا جان کی فوٹو کا تعویذ بنا۔ اب وہ جو سنی لے گئے تھے وہ حیران و پریشان، کیا بنانے لے گئے تھے، کیا بن گیا۔ ہم تو صرف یہی چاہتے تھے کہ بھائی توبہ کر کے سنی بن جائے، یہ تو کچھ آگے ہی بڑھ گئے جناب، پریشان سب سارے۔ پھر یہ حضرات پھر تیسری بار ناگپور حاضر ہوتے، تاج الاولیاء کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، قدم بوسی کی سرکار، قاضی نور احمد صاحب کو تو حال ہی کچھ عجیب ہو گئے، جھنڈا بنا رکھا ہے، جھنڈے پہ یہ لکھ رکھا ہے نماز اس طرح پڑھتے ہیں، بازو پر آپ کی تصویر کا تعویذ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہو جائے گا جی۔ رات ہی میں خواب میں بشارت ہوتی ہے قاضی نور کو، اور بشارت میں بڑے جلال میں آپ نظر آتے اور کہتے ہیں قاضی نور احمد فوراً ناگپور حاضر ہو جاؤ۔ دوسرے دن صبح اٹھتے اور پہلی جو بھی بس وغیرہ جو بھی انتظام ہوا اسی کے ساتھ بالکل رخصت ہوئے اور ناگپور حاضر ہوئے۔ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جیسی پہنچے تو پرجلال میں کہتے ہیں قاضی نور احمد جھنڈا اتار دو، تعویذ نکال لو، اور نماز ویسی ہی پڑھتے جی جیسے نانا کی شریعت بولتی، نہیں تو ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دیتا۔ بس یہ فرمانا تھا کہ جب ختم ہوا صاحب پھر اپنی صحیح حالت پہ لوٹ آئے۔ تو بہرحال چندرپور سے بھی تاج الاولیاء کا ایک تعلق رہا۔ تو یہ بتا دیا کہ مقام تاج الاولیاء کیا ہے، جتنا سمجھو اتنا حیران ہو جائے۔ آپ سے ایک واقعے پہ اکتفا کروں گا، زیادہ وقت کی یہاں پرمیشن ہے ہی نہیں، ہال میں کچھ قانونی مجبوریاں ہیں۔ ناگپور کے ایک تحصیلدار ہوا کرتے تھے، حسین علی تحصیلدار نام تھا ان کا، تحصیلدار تھے، بڑا عہدہ ہوتا ہے تحصیلدار کا، خوب رشوتیں کھاتے تھے، جم کے رشوت لی صاحب۔ یہ ہوا کہ ایک بار پکڑے گئے رشوت لیتے ہوئے، اور جب انکوائری بیٹھی تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی بہت رشوتیں کھا کے خوب مال کمایا ہے۔ انکوائری بیٹھ گئی، نوکری سے برطرف کر دیے گئے، اوپر سے کیس دائر ہو گئے، مقدمہ چلا۔ ان کو پتا تھا کہ میں نے اتنے گبن کیے ہیں کہ سزا ہونا یقینی ہے۔ گھبرائے اور گھبرائے ہوئے سیدھا تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سرکار بچا لیجیے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں حضور، نوکری بھی بچائیے، قید میں جانے سے بھی بچائیے، اس کے بعد سرکار کبھی گناہ نہیں کروں، کبھی رشوت نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا علی حسین یہیں بیٹھو جی، دال روٹی کھاتے اچھے رہتے، گھر نہیں جاتے جی، یہی رہتے جی سرکار۔ اب رک گئے وہاں، 1 دن 2 دن 3 دن، ہفتہ گزر گیا۔
ایک ہفتے کے بعد خیال آیا بھائی ادھر تو مقدمہ دائر ہوا، میں نے اب تک وکیل نہیں کیا اپنا، جاؤں گا تو کسی وکیل کو کھڑا کرنا ضروری ہے، تاریخ ہو رہی ہوں گی، پیشی ہو رہی ہوں گی، سمن آ رہے ہوں گے گھر پہ، میں تو یہاں پڑھا ہوں، پتہ نہیں گھر پہ ادھر کیا حالات ہے، کیا ہو رہا ہوں گا، میں کورٹ اگر حاضر نہیں ہوا تو ٹینشن میں ہوں گے۔ تعویذ لکھا، بہت سے الفاظ تعویذ کے سمجھ میں نہیں آتے، وہ تحریر کے اوپر ہی تحریر کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں آتے، اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں آتا ہے، پھر لکھا ہے یاسین والقرآن الحکیم پڑھنے میں آتا ہے، پھر کچھ کیا لکھا اللہ جانے، اس کے بعد پھر لکھا لا الہ الا ہوا الحی القیوم، پھر لکھا ہوا ہے، پھر نیچے لکھا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں درود تاج کا ایک پہلا جملہ لکھا ہے اللہم صلی اللہ وسیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق علم، پھر لکھا ہے بابا تاج الدین، اور پھر لکھا ہے خوب پڑھو خوب لکھو۔ یہ تحریر ہے، یہ بیان کا تعویذ ہے، گویا بتایا کہ امت کو پڑھنا بھی ضروری ہے، لکھنا بھی۔